जब दिल दुनिया की आवाज़ों से थक जाए तो बंदा खामोशी से अपने रब की बारगाह में लौटता है और वहीं से हदायत का सफ़र शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा वक़ाल तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला ने हमें अपनी ताकत और कुदरत से पैदा किया। हमारी पैदाइश पर उसने माँ की छातियों में हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। फिर जब हम बड़े हुए तो उसने आसमान से बारिशें बरसाईं। फिर ज़मीन में उसने ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हमारे खाने के लिए कि एक बीज हम ज़मीन में डालते हैं और उससे सैकड़ों फल पैदा हो जाते हैं। सिनवानु वगैरु सिनवानी युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़द्दिलु बाज़हा अला बाज़िन फ़िल उकुल। एक पानी, एक मिट्टी, एक गोबर, ये खुराक है। और उससे पैदा कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो रही हैं। खरबूजे, तरबूज, अनार, अंगूर, खजूर, गंदुम, मकई, बीसियों किस्म की चीज़ें उससे पैदा हो रही हैं। ऐसे ऐसे करिश्मे हैं उसकी कुदरत के कि इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है। उसी से फिर गोबर और घास और पानी के मिलाप से घास पैदा होती है। गोबर, मिट्टी और पानी के मिलाप से घास पैदा होती है। उस घास को आप साइंसदानों के पास ले जाएं कि भाई इसमें कुछ चिकनाई या तेल का कतरा निकाल दो, वो कहते हैं भाई इसमें तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। लेकिन हमारा रब वो चारा जानवरों को खिलाता है, गाय को, बकरी को, भैंसों को, और थोड़ी देर में उससे चिकना और गाढ़ा दूध निकाल के हमारे सामने पेश कर देता है। उस दूध को जब हम गर्म करते हैं तो इतनी मोटी मलाई, और फिर जब हम उसे पकाते हैं, एक प्रोसेस से गुजारते हैं तो इतना घी निकला उसमें से। हालांकि जो घास उस मशीन में डाली जा रही है उसमें घी के अलावा सब कुछ था, लेकिन अब उससे घी भी निकल रहा है। उसी घास से जानवर का खून पैदा हो रहा है जिससे उस जानवर को ईंधन का काम है, वो जानवर को एनर्जी दे रहा है। और उसी से गोबर भी पैदा हो रहा है। वो गोबर मिट्टी में जाके नाइट्रोजन पैदा करने का जरिया बनता है और दोबारा घास पैदा करने का जरिया बन जाता है। ये बेहतरीन एक साइकिल है, सिस्टम है। ये पूरी कायनात का जो निज़ाम है ना, ये एक सिस्टम है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं या चक्कर कहते हैं। आपने शायद बायोलॉजी में जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, सॉरी, कराची में पढ़ाई की बात बहुत ही अजीब सी लगती है। कराची में जब मैं किसी से पूछता हूँ ना तो कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो मैं उससे ये नहीं पूछता कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं ये पूछता हूँ आजकल आप कौन सी क्लास में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जाके क्लास में पढ़ता तो कोई है नहीं। तो मैं उससे पूछता हूँ आप 8वीं क्लास में नहीं पढ़ते हो या 9वीं क्लास में नहीं पढ़ते हो, तो बताता कि मैं 8वीं में नहीं पढ़ता। इसका मतलब है 8वीं में लेकिन पढ़ता। तो कराची में कभी भी किसी से ये ना पूछा करें कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। हमेशा पूछने का स्टाइल ये होना चाहिए आजकल आप कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे। हमारे एक हदीस के उस्ताद थे, वो उनको सबक में टाइम ऐसा दिया गया, वो नींद आती थी उनको उस टाइम पे। तो एक छोटी सी किताब थी हदीस की उनके पास, जब वो आते तो वो बेचारों को नींद आ जाती ना। तो उस किताब के बारे में जब मुझसे कोई पूछता कि आपने वो किताब किस उस्ताद से पढ़ी है, तो मैं कहता कि हमने ये किताब फलां उस्ताद से नहीं पढ़ी है। आई बस हमने ये किताब फलां टीचर से नहीं पढ़ी है। हमने कहा क्या मतलब, नहीं तो करोड़ों टीचर हैं, लाखों टीचर हैं जिनसे नहीं पढ़ी। तो मैं कहता था ये आते थे मगर हमने पढ़ी नहीं है इनसे। तो कराची में जब भी किसी से आप पूछें ना तो ये ना पूछा करें कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। हमेशा ये पूछा करें कि कौन सी क्लास में नहीं पढ़ते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हो। टीचर से भी ये पूछा करें, प्रोफेसर से भी, कि आजकल आप कौन से कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बायोलॉजी में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि एक पूरा साइकिल है, एक पूरा क्या है, चक्कर है। बारिश का पानी समंदरों से उड़ता है, समंदरों से उड़ने के बाद पहाड़ों पे बरसता है और स्टोर भी हो जाता है बर्फ की शक्ल में। फिर वही पानी जमीन के अंदर भी जाता है। ऐसा ही है ना, कुओं की से हम निकालते हैं, चश्मों से निकालते हैं, हम पीते हैं, नहाते हैं, मुख्तलिफ काम है। किसी भी प्रोसेस में
کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو، بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے اس نے. ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز، بھئی یہ ایکو ختم کریں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولیں نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں؟ ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں. یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے. اب صحیح ہو گیا نا. ایک خربوزے کے بیج کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں، اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے. جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو، پھل فروٹ، کوئی سوچ سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، مریخ سے کوئی مخلوق آئی، چاند سے کوئی مخلوق آئی، ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج. ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں. اس نے کہا کیا جادو ہے؟ یہ بیج ہے. ہم نے کہا دیکھو اس میں ایک کلاکاری ہے بھائی. ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر. وہ فوراً کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا. پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم، انسان ختم ہو جاتے ہیں. خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی؟ کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے، زمین میں جا کے بڑے ہیں، یہ ختم ہوئے ہیں. کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو 6 وسیم اور نکل آئے اس میں سے، ہے بھائی؟ ستار بھائی کو دفنایا تو 8-10 ستار بھائی اور نکل آئے. زمین میں لوہا ڈالیں آپ، کاپر ڈالیں، سونا ڈالیں، چاندی ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم. صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت 200-250 سال یا پتہ نہیں 500 سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں. خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا؟ اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا بھی دیکھو جادو. تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کوپل نکلی، وہ زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا. کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے، بڑا عجیب، اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑھ گیا. تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے، ابھی تو جادو شروع ہے، دیکھ ہوتا کیا ہے آگے. اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا، کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع، جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا. اس کو اوپر جانا ہے تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو. جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع. مریخ سے آیا ہوا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی؟ کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی ناک ہے، نہ اس کا دل ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کا جگر ہے. تو یہ کوپل کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ لپٹنا ہے؟ آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. وہ مریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے. مریخ کا تو پتا ہے نا، مرکری بولتے ہیں نا، کیا سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا، عطارد. ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے. مرکری کس کو بولتے ہیں آپ خود سوچ لینا، ہم نے بھی نہیں پڑھا نا. ہم نے یہ سب چیزیں 9th کلاس میں نہیں پڑھی، تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا. کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں. تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو، کوئی چاند صحیح ہے بھائی، قریب بھی ہے، آنا بھی آسان ہے وہاں سے. جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں. تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. وہ بیل جہاں جگہ ملے، کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ، جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی بھی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یار، یہ تو عقل میں نہیں آ رہا، اس کا دماغ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ. چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں. اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے. سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع، اوپر کے جا رہا ہے وہ. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر، دوسرا پھول، تیسرا پھول، خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر. اتنے خوبصورت پھول، اس میں خوشبو بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے. اب وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو ہے، یہ اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے اس میں؟ یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں ابھی صبر کر، تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے. آپ کہیں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے خود بخود، یہ جادو ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے.
اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا, ابھی تو ہوگا آگے چل. کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ, کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں, مکھیاں آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں, ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر دانے ان کے پاؤں پہ چپک جاتے ہیں. جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادہ دانے ہوتے ہیں, تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاپ شروع. جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاپ, پرندوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, تتلیوں کے ذریعے. اب جب یہ ملاپ ہونا شروع ہوا, وہ چاند سے آیا ہوا انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں, اتفاق سے ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں, اس کا ایک ریزلٹ نکلے گا, ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا. پھر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا, جب ان تتلیوں کا کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع, نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے, تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے, جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے, لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا, سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا, تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا. نا نا نا, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس میں. اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا, خوشبو پیدا ہوئی, پورا ایک خربوزہ نکل آیا, اور ایک نہیں سینکڑوں. بتاؤ وہ چاند سے آیا ہوا انسان حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صبح شام خربوزے کھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. وہ چاند سے آیا ہوا انسان کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یار. آپ کا ابھی صبر کر, ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے. اس نے وہ خربوزہ توڑا اور کاٹا تو جو بیج اندر ڈالا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, اور ہر بیج میں سینکڑوں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلیں اور درخت خدا کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے خدا ان کو آرڈر کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں جو تمہیں ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے یہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈاروین کے نظریے کی تھیوری کا رزلٹ نہیں ہے. یہ جو خدا کے منکر جو اس سائنس جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنی زبردست پلاننگ اور ایسا ایک سائیکل جو ایک بنا ہوا ہے, یہ ایسے خربوزے کے بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں یہ خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یہ ایسے سافٹ ویئر ہی تو ہے نا جو آپ نے زمین میں ڈالا تو پورا خربوزہ نکل آیا اس سے, اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر, یہ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو, انتظام کو, نظم و ضبط کو. تو یہ تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب یہ باقاعدہ نظم ہے, اور یہ اتفاق سے یہ نظم وجود میں نہیں آ گیا. یہ کیسے اللہ, سائنسدانوں سے آپ سوال پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کیسے وجود میں آ گیا. وہ تو پھینکتے رہیں گے نا بیٹھ کے, کیونکہ خدا کو تو ماننا ہی نہیں ہے. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالا تو فرض, جیسے میں نے بھی چاند سے فرض کر لیا نا بندہ آیا, حالانکہ آ سکتا ہے کیا ہو گیا بھائی, تو جواب تو دو نا یار. میں کیا آپ لوگ بھی یہاں نہیں, جیسے نہیں پڑھنے کراچی میں اسکول میں نہیں پڑھتے تو بیان بھی نہیں سنتے کیا؟ تو بیان تو سن لو نا بھائی. تو میں نے جیسے چاند سے بندے کو بلایا فرض کرنے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آیا ہوگا, میں چاند سے آیا, بولا بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے, ابھی کچھ سیریس بات کرو یار. وہ کہ میں سچی مچی میں چاند سے آیا ہوں. آپ کا یار تو چھوڑ دے یار, کوئی اور بات کر. تیسری چوتھی دفعہ کی آپ بولے کہ دفعہ یار میرا ٹائم ضائع نہ کر, یہی ہوگا نا. وہ کہے کہ فرض کرنے میں, کیا کہ فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو فرض تو مفتی صاحب نے بھی بیان میں کیا, تو پھر چاند کیا, تو ساتویں آسمان سے آیا, پھر یہ فرض کر لے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نا, ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, آپ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. ذہن میں خیال آیا, تو اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ بڑی خوش ہوئی کہ کیوں بھائی کوئی خرچہ کیوں نہیں ہے. نا خیال آنے سے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اگر آپ کے ذہن میں سوئٹزرلینڈ کا خیال آیا ہے تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو سائنسدانوں نے بہت ساروں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوا ہو, تو شاید ایسا ممکن بولو نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, سائیکل کی دو گراریاں, ایک سائیکل ہے نا, سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا, آپ پیڈل پہ پاؤں مارتے ہیں, اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے,
اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے, چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے, پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیا گھومتا ہے, پہیا گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. پھر پیڈل, اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ. یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا. اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی دو گراریاں اور بیچ میں چین, اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر پہیا گھومتا ہے, پھر آپ آگے چلتے ہیں, یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. آپ کہو گے بھائی پھینک دو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بڑے بڑے پھینکو گزرے, ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی کہو گے نا اس کو. اب آپ کہیں کہ نہیں وہ چونکہ آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈاروین نے کہا تھا, وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, اس نے کہا تھا کہ دو گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا تو یوں دھکیلتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے تو نیچر میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے, ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے. جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے نا تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو, سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہوں اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو, کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا. تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی, تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگنا شروع, اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع. وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں. اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے, اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا. پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں. وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بھائی, بڑا خوشبودار ہے, لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے, کیڑے مکوڑوں سے. وہ کام کیا ہے؟ خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا, اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر, پھر اسی بیج میں یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے. کھربوں اربوں سال گزر جائیں, خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے, نہیں مانتے اللہ ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اوپر سے سب کہتے ہیں اللہ ہے, کوئی کائنات کا خالق ہے, لیکن جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا میں اللہ کو, کہا تھا نا اس نے, میں مانتا ہوں اللہ کو. قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, تو سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے. مشرکین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا, اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے, مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو چوزے سے, انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا, انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا. یہی رپورٹ ہے نا, انڈے سے ہی نکلتا ہے نا چوزا. کوئی ایسے نہیں جدید تحقیق میں اس کے خلاف کوئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہو. کتنا عجیب عمل ہے. 21 دن کے بعد وہ جب اتنا موٹا خول ہوتا ہے اس کا, آپ نے وہ کہا کہ یا زردی اور سفیدی کے ملاپ سے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتے ہوتے چوزا بن گیا. بڑا ایک سائنس کے لیے چیلنج تھا یہ سوال ہمیشہ سے. آپ پڑھیں گوروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یار یہ بن تو گیا, یہ 21ویں دن چونچ مار کے نکل کیسے جاتا ہے؟ یہ اتنے مضبوط خول کو اتنا سا اندر سے یہ توڑتا کیسے ہے؟ اس کا جواب جب پادریوں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا خدا توڑتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جب یورپ میں جب عیسائیت کا عروج تھا نا, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خول کون توڑتا ہے؟ خدا. سائنسدانوں نے جب خدا کا انکار کیا نا, تو انہوں نے کہا اب ہم نے دریافت کر لیا یہ خول کیسے ٹوٹتا ہے. یہ خول ایسے ٹوٹتا ہے کہ اصل میں 21ویں دن بچے کے چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے, نوکیلا, بڑا سخت, تو اس سے یہ ٹوٹتا ہے. یہ خدا نہیں توڑ رہا چھلکا, بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ جو سینگ ہے نا معمولی سخت, وہ سینگ جو ہے وہ چوزا اس کو مارتا ہے اور وہ خول ٹوٹ جاتا ہے. تو خدا تھوڑی کر رہی ہے, یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس کے اندر ایک سینگ پیدا ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے, اور وہ سینگ 2-4 دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے. قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ کم بختو, وہ سینگ 21ویں دن ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سائنسدانوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ 21ویں دن کیوں پیدا ہو رہا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ انڈے کے خول کو توڑتا ہے تو پھر وہ سینگ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟
ایسی زبردست مینجمنٹ کہ وہ پیدا بھی ٹائم پہ ہو رہا ہے اور جب اس کی ضرورت ختم ہو تو وہ مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو رہا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ذالک تقدیر. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, مینجمنٹ, قرآن اپنے وجود کو, اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کائنات کی تخلیق کا حوالہ نہیں دیتا, اس کی مینجمنٹ کا, کہ ہر کام ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے, ہر کام ایک دوسرے سے لنک کیوں ہے, یہ کیسے پاسبل ہے. تو قدرت اس چوزے کو ایک چھوٹا سا سینگ دیتی ہے نوکیلا, وہ اس سے خول کو توڑتا ہے اور اس مضبوط انڈے کے خول سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتا ہے. باہر نکلتے ہی پہلے دن اسے اپنے دوست کا بھی پتا اور دشمن کا بھی پتا, حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ورکشاپ نہیں کی, نہ کوئی لیکچر لیا اس نے. چوزا پہلے دن اپنی ماں کو پہچانتا ہے, یہ میری اماں ہے, اور بلی آ جائے گی فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. انسان کا بچہ یہ چیزیں نہیں پہچانتا, کیوں؟ اس کی سیفٹی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. اللہ نے یہ انتظام کیا اس کی سیفٹی کا. اس کی سیفٹی مرغی تو کرے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی, لہذا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا اتنا کہ دوست کا فرق اور دشمن کا فرق یہ کر سکے. تو یہ جو کائنات میں میرے بھائی ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے, قرآن کا یہ دعویٰ ہے العزیز, یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے کہ جس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ دو صفات کسی شخصیت میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. دو صفات کیا ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی کمپنی میں آپ کو بڑی زبردست مینجمنٹ نظر آ رہی ہو نا, کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں, باس کا کمرہ اپنی الگ رکھا ہوا ہے, وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے, پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے, پھر چائے کا انتظام, ناشتے کا انتظام, اور سارے امپلائیز اپنی جگہ تمیز سے, کچھ اس طرح بھی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا, یہ مینیجر ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, دوسرا پاورفل بھی ہے, اس کی چلتی بھی ہے. یہی ہے نا بھائی, بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہونا چاہیے, بس چاہیے کی حد تک آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 4 شادیاں ہونی چاہیے, تو کہتا ہی ہوں, ہو تھوڑی رہی ہیں, کیونکہ میرے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں جو میں چلانا شروع کر دوں. نالج ہے کہ بھئی یہ ہونی چاہیے, ہونی کیوں نہیں رہی, کہ میں حکومت میں تھوڑی ہوں. بعض دفعہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, بلکہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں, ظالم حکمران, پاور بہت ہے, کھوپڑی ہے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قانون پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں تمہیں ایسی زبردست مینجمنٹ نظر آئے گی, تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے العزیز, پاورفل بھی ہے, اور العلیم, اس کا علم بھی کامل. کی روشنی میں اس کائنات کا ایک بہترین نظام کو بنایا ہے, کریٹ کیا اس نے. تو پہلے تو اپنا ایمان آپ مضبوط کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم بنائے گئے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ دیکھو آج دنیا میں ہر ایک کے حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, گھروں میں بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, اسکولوں میں بھی, اداروں میں بھی, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. انسانی حقوق, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, فلانے کے رائٹس, بلی کے رائٹس, کتوں کے رائٹس, پرندوں کے رائٹس ہیں نا سب کے. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق ہیں انسانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں. جس طرح سے روز گلیوں میں انسان مر رہے ہیں نا ڈاکوؤں کے ہاتھوں, کتا مارنے پر پابندی ہے, یہ لا ہے. آج آپ کتا نہیں مار سکتے, این جی اوز آ جائیں گے آپ کو, آپ بولیں گے آپ تو مرنا تو آپ کو چاہیے تھا, آپ نے کتا کیوں مارا. جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے. تو پھر کتا مار کے پھینکے کہاں آدمی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سب سے پہلے کس کے حقوق بیان کرتا ہے؟ اپنے حقوق. آج ہمارے تعلیمی اداروں سے, ہمارے گھروں سے اگر کسی کا حق نکل رہا ہے نا تو وہ کون ہے؟ اللہ. ماں باپ اولاد کو اپنے حقوق سکھاتے ہیں, شوہر بیگم کو ہمیشہ یہ تانے دیتا رہتا ہے بات بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں, بیگم صاحبہ بات بات پہ یہ تانے دیتی رہتی ہیں میں آپ کی وائف ہوں. جب وہ آپ کا موبائل جھانک رہی ہوگی, آپ کہو گے نا کیوں دیکھ رہی ہو, تو وہ فوراً جواب میں کیا کہے گی, کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ جب آپ اسے کوئی آرڈر دیں گے چائے بناؤ, وہ کہ بھائی میں نہیں بنا رہی, تو آپ فوراً کیا کہیں گے, کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں, میری بات مانو تم. تو شوہر بیوی کو اپنے حقوق, بیوی شوہر کو اپنے حقوق, اماں ابا اولاد کو اپنے حقوق, اولاد اماں ابا کو اپنے حقوق. ابا آپ میرے ابا نہیں ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے لگے یار میرے ابا نے تو میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی, میرے ابا نے میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی, جو کمایا کھا لیا کھلا دیا, کچھ نہیں بنایا ابا نے. تو میں نے کہا آپ کے ابا کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے اور آپ کے ابا نے آپ کو چھت دے دی, تحفظ دے دی اور کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا, تو ابا کے فی الحال اتنے ہی حقوق ہیں اسلام میں, اس سے زیادہ حقوق
وہ باقی غریبی ہیں, وراثت بنا دیں, جائیداد بنا دیں, وہ غریبی ہے. غریبی پہ لڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بنائے وراثت نہ بنائے, یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اولاد اپنے حقوق, والدین اپنے حقوق, رشتہ دار ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں, کیا ہمارے کوئی حق نہیں ہے؟ اور ریاست اپنے حقوق بیان کرتی ہے, حکومتیں اپنے حقوق کہ عوام کو بھئی اس قانون کی پابندی کرو, ٹیکس دو ٹائم پہ, ہمارے حقوق ہیں. ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہیں, ہمیں کس کے حقوق دو, ہمارے حقوق دو. تو ہر ایک کے حقوق ہیں. ہماری ڈکشنری سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بھلایا گیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ. کوئی آپ نے تنظیم دیکھی جو اللہ کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہو؟ ہے بھائی بولو نا. کوئی رجسٹرڈ تنظیم ہو جو اللہ کے حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کوئی دیکھی آپ نے؟ یہ تو مولویوں کا کام سمجھا جانے لگا ہے کہ مولانا لوگ آئیں گے, اللہ کچھ سکھا کے چلے جائیں گے, یا تبلیغی جماعت والے آئیں گے, یا کچھ بزرگان دین آئیں گے. تو بھائی یہ مولوی لوگ یا تبلیغی حضرات یا مدرسے والے یا خانقاہ والے اللہ کے حقوق بیان کرتے, اگر صرف اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا, خربوزہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہوتا, آم ناشپاتی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیے ہوتے, اللہ نے جو ہے اولاد کی نعمت صرف ان کو دی ہوتی, اور اللہ آسمان سے بارشیں صرف مولویوں کے لیے برساتا, صرف تبلیغ میں رائیونڈ میں بارش ہوتی, باقی کہیں بھی دنیا میں بارش نہیں ہوتی, اور زمین سے جو مختلف قسم کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہوتی, اور جو گوشت, مچھلی اور انڈے منڈے جو ہم کھائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی بیسیوں قسم کی نعمتیں جو انسان کھا رہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرماتے البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. کرمنا, تکریم, ایک ہے اکرام, ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کا درجہ ہے. دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیک دے رہے ہیں آپ, یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے, یہ بھی احسان ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام. جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے, پیسے مانگے, آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے, لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر, یہ میں آپ کے لیے عطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا عطر کا نا. ایکسکیوز می, میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں. بیان میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کوئی عطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی. چلیں عطر ہی فرض کر لیتے ہیں. فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ, تو عطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے, اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش. اگلا قبول کرتا ہے, شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی, آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لیا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو لیکن اکرام کر رہے ہو, عزت دے رہے ہو, رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی. جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا تو اس میں اکرام کا عنصر ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے, تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن, وہ بڑا لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے, قدر کرتا ہوں, تو مجھے جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا, تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا؟ اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئیں. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں گے آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی ہے, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں, اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے, تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں, کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں؟ اکرام والے ہوتے ہیں, جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیڑا غرق کر کے جا رہا ہوتا ہے.
لیکن الٹا آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو خرچ کیا نا، بنی آدم کو جو دیا ہیں تو یہ سارے ہمارے فقیر. انتم الفقراء الی اللہ. کوئی عام فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایسا فقیر نہیں ہوتا جیسے ہم اللہ کے فقیر ہیں. ایک ایک نعمت میں اس کے ایسے محتاج ہے کہ ذرا سی نظر ہٹا دے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، اتنے فقیر ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بنی آدم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ گویا میں اس کو عزت دے کے یہ نعمتیں دے رہا ہوں، ایسے نہیں بھکاریوں کی طرح پھینک رہا میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، لقد لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، البتہ تحقیق ضرور بالضرور، اکرمنا نہیں کرمنا. تکریم اور اکرام میں فرق علماء سمجھتے ہیں. بہت رسپیکٹ دی ہے ہم نے انسان کو، بڑی عزت دی ہے ہم نے انسان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ کیسے تو نے ہمیں عزت دے دی؟ کیا کیا بھائی؟ اللہ کہتے ہیں تم واحد مخلوق ہو جس کو میں نے سمندر پہ بھی سوار کیا، جس کو میں نے خشکی پہ بھی سوار کیا. سمندر بھی تمہارے تابع بنا دیا اور خشکی بھی تمہارے تابع، پوری روئے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے جو تمہارا رزق متعین کیا وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. پاکیزہ جانور چھیچڑے کھا رہے ہوتے ہیں، مردار کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی قسم کی غذا ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. انسان کی خوراک کتنی زبردست، چھلکا جانوروں کو کھلاتا ہے، اندر کا جو مغز ہے، گودا ہے، وہ خود کھاتا ہے بیٹھ کے. تبھی ہمارے حضرت کہتے تھے سیب کا چھلکا اتار کے کھایا کرو. ایک ڈاکٹر نے کہا، چھلکے حضرت نے اتارے سیب کے تو ڈاکٹر نے کہا اصل وٹامن تو اس میں ہے. حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے، یہ وٹامن کون کھائے گا؟ یہ آپ کھائیں، ہم سیب کھائیں گے اندر کا. تو بادام کا اوپر کا چھلکا ہم نکال کے بکریوں کو کھلا دیں گے اور اندر کا مغز ہم کھائیں گے. کیلے کا چھلکا کون کھائے گا؟ بکری، جس میں ذائقہ نہیں ہے. اندر کا مغز کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. کینو کے چھلکا اتار کے ہم بکریوں کو کھلائیں گے اور اندر کا جو رس بھرا، جو اس کا ایک ذائقے والا عنصر ہے، وہ کون کھائے گا؟ وہ ہم کھائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی عزت دی. طیبات، پاکیزہ چیزیں. پھر ویرائٹیز کتنی دی ہیں؟ من الطیبات کا مطلب بہت ساری قسموں کی روزی دی ہم نے اس کو. شیر ساری زندگی گوشت ہی کھاتا رہتا ہے، وہ کچا گوشت. بکریاں ساری زندگی گھاس اور کچھ پتے وتے کھلا دیں بس. انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، دونوں اس کے جزو بدن بنتی ہیں. اور پھر سبزیوں کی کتنی قسمیں، لوبیا، دالیں، پالک اور میتھی. اور وہ تو آپ کسی بیرے کے پاس جائیں نا، کیا ہے ہوٹل میں جائیں نا تو کیسی گردان پڑنا شروع کرتا ہے نا، کیسی گردان پڑنا، یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. آدمی کہتا ہے یار کنفیوز ہو گیا، دوبارہ سے بتا بھائی کیا ہے. تو بیچ میں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یار یہاں کے یہ لے آ جا کے. مینیو میں دیکھیں نا کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. چائنیز کھانے الگ ہیں، جیپنیز الگ ہیں، امریکن الگ ہیں، انڈین الگ ہیں، ترکی الگ ہیں، ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ. پھر گوشت کی کتنی قسمیں، پھر ان قسموں کو انسان پکاتا، کباب الگ، کوفتے کا ذائقہ الگ، چبلی کباب الگ، کباب کی 20 قسمیں. شیر بیچارہ وہ 1000 سال پہلے سے جو کھا رہا تھا وہی آج بھی وہی کھا رہا ہے. پھر 20 قسم میں پھر وہ سیلڈ اور رائتا بنا کے اور مختلف قسم کے رائتے، پھر میٹھے کی 20 قسمیں، لڈو الگ، لڈوؤں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. جب بھی رسگلے لڈو کا نام آتا ہے نا مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن کیا کریں، وہ ہے ہی ایسا لڈو جیسا لطیفہ ہے. ایک آدمی کسی کے گھر گیا مہمان بن کے، تو میزبان نے کہا کہ رسگلے رکھ دیے، اس نے کھا لیے. تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا. تو مہمان کہتے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. کہتے خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں، لیکن یہ تو بات نہ کریں نا آپ. کھائے تو آپ نے کتنے ہیں؟ 2 تو نہیں کھائے، نہیں تو زیادتی ہو جائے. تو آج کل میزبان لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ گن رہے ہوتے ہیں نوالوں کو. تو ایسے تواضع خامخواہ کی نہ کیا کریں کہ میں پہلی 2 کھا چکا ہوں. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی بھی اس کے تابع کر دی اور سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا. سمندر سے کیا کیا نکال رہا ہے، سمندر کے سینے کو پھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتا ہے. یہ بڑی بڑی چیزوں کو لاد کے لے جاتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دے دی. مخلوق بھی بہت ساری جس پہ فضیلت دی، اور فضیلت بھی بہت ساری فضیلت دی ہے، تھوڑی فضیلت نہیں دی ہے. اتنی فضیلت کہ جب پیدا ہوا انسان آیا دنیا میں سب سے لاسٹ میں ہے مخلوقات میں. آپ کو انسانوں سے پہلے جانوروں کا بہت وجود ملے گا زمین پہ، انسان سب سے آخر میں آیا اور پھر
मखलूक को हुक्म दिया गया इंसान के सामने सजदा करे। वो इतना प्रोटोकॉल जब इंसान को दिया गया है तो भाई ये क्यों दिया गया है? अल्लाह ताला कहते हैं मैंने जो तुम्हें इज्जत दी और ये तरह तरह की चीजें पैदा की, ये बताने के लिए कि सबसे पहला हक किसका है? मेरा है। सबसे ज्यादा मानना किसको है? मुझे मानना है। गुलामी किसकी करनी है? मेरी गुलामी करनी है। बाकी सब इसके बाद में है। समझ में नहीं आ रही? मेरा ख्याल है बात नहीं आ रही तो मरने के बाद अच्छों को भी समझ में इंशाअल्लाह आ जाएगी, लेकिन फिर समझ में आने का फायदा नहीं होगा। अभी पेट भरे हुए हैं, तोंदे भरी हुई है, बिजली जा नहीं रही है। इत्तेफाक से कराची में 4-5 दिन हो गए, थोड़ी देर गैस उसका मुतबादिल गवर्नमेंट ने कर दिया। हमारे यहाँ तो रात को गैस जा रही है, आजकल 11 बजे जा रही है और सुबह 6 बजे आ रही है। अच्छा, पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज रह गई थी हमारे यहाँ। हालांकि गैस तो हमारी अपनी है, कोई इंपोर्ट थोड़ी करने हम, तो मजीद खुदाइयां ही नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तान में जो गैस के जखायर हैं, हम सुनते थे स्कूलों में, यानी नहीं सुनते थे तो उसमें यह था कि 200 साल के जखायर तो दरियाफ्त हो चुके हैं। वो पता नहीं कहां है वो जखायर। सारा जोर इस पे है कि बच्चे रोको, अपने बच्चे कम पैदा करो, ये वसाइल खत्म हो जाएंगे। जितना पैसा बच्चों की ग्रोथ रेशो को रोकने पर हो रहा है ना, उतना पैसा खुदाई पे हो जाता है ना। पता नहीं पेट्रोल के कितने कुएं और दरियाफ्त हो जाते। नहीं आ रही मेरा गाले बात समझ में? सारा जोर इस पे लगा दिया कि रोको। अकेला खड़ा हूं मैं अकेला इस पूरे निजाम के खिलाफ, जो फैमिली प्लानिंग है ना, उसके खिलाफ अकेला जिहाद कर रहा हूं। और जिस तरह आप लोगों की नस्ल कम हो रही है ना, जिस तरह आप लोग 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे की पॉलिसी पर आप लोग चल रहे हैं, हो सकता है 200-250-300 साल के बाद लोग बोलें आज दुनिया में जितनी आबादी है सब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की औलाद है। ऐन मुमकिन है। जिस तरह से जो है ना चल रही है ना ग्रोथ रेशो 1-2 तो खत्म हो जाएंगे भाई। ऐन मुमकिन है 200-250 साल के बाद बोले कि तीसरे आदम जो है ना, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, पहले आदम अलैहिस्सलाम, ऐन ये मुमकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले कि नस्लें खत्म हो जाएं, स्पीड थोड़ी सी क्या करो मेरे भाई, बढ़ाओ। औलाद अल्लाह की नेमत है। रिस्क ये जो अल्लाह दे रहा है ना, खरबूजे से खरबूजे पैदा कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कितने इंसानों ने दुनिया में आना है। ये देखो, इंसान उन चीजों की नस्ल को कंट्रोल कर सकता है जो इंसान के ताबे हैं। पूरी कायनात इसमें तसर्रुफ कर सकता है। खुद अपने ऊपर इंसान को हक नहीं है कि आपने कितने पैदा करने और कितने रोकने हैं। ये किसका काम है? ये इंसान से ऊपर की जात करेगी, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना वाजिब है, लाजिम है कि इंसान की पैदाइश से पहले वक़द्दर फीहा अक़वातहा, यहां भी आप कुरान के अल्फाज देखो, कद्दरा मैनेजमेंट को कहते हैं ना। कुरान कहता है हमने जब जमीन बनाई, अल्लाह फरमाते हैं कद्दरा फीहा अक़वातहा। कूत अरबी में कहते हैं इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी लवाजिमात हैं, जो भी इंसान को एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उनको अरबी में कूत कहते हैं। उसकी जमा अक़वात आती है। कुरान कहता है हमने जब जमीन बनाई, इंसान अभी दुनिया में आया ही नहीं है, कद्दरा हमने मैनेजमेंट कर ली, जमीन में इतने वसाइल पैदा कर दिए, अक़वातहा के इसमें इंसान जितने भी क़यामत तक इंसान आएंगे ना, उनकी जिंदगी गुजारने की बुनियादी जरूरतें हमने सारी क्या कर दी? पैदा नहीं की है। देखो, खलका नहीं है, मुकद्दर कर दी, यानी मैनेज कर दिया उसको। मैनेज किसे कहते हैं? जो जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज मिलेगी आपको। हो सकता है नजर ना आ रही हो। ये मैनेज के लफ्ज देखें कुरान की कैसी बलागत है। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं हमें तो नजर नहीं आ रहे इतने वसाइल, आबादी इतनी है, खरबूजे तो इतने पैदा नहीं हो रहे भाई, ये तो कम। हालांकि ऐसा है भी नहीं, मुशाहिदा भी इसके खिलाफ है। मुशाहिदा ये हो रहा है कि जितनी स्पीड इंसानों की है ना, वसाइल के बढ़ने की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन फर्ज कर लो मुशाहिदा नहीं है, तो कुरान क्या कह रहा है कि मैंने अंदाजा लगा लिया है पहले से, तो हर चीज उसके हिसाब से टाइम पे होती रहेगी। अब जो पेट्रोल के कुएं दरियाफ्त हुए हैं, ये 500 साल पहले थोड़ी थे। 500 साल पहले कोई साइंसदान कहता कि यार जब दुनिया की आबादी 6 अरब हो जाएगी, गधे घोड़ों पे जब ये सफर करेंगे, तो घोड़ों पे वहां से जब गंदुम आएगी, तो यहां तो लोग उतने वक्त तक या तो घोड़ा घिस के खत्म हो जाएगा या गधा घिस के खत्म हो जाएगा जब अमेरिका से गंदुम लेके चलेगा। और चाइना से जब लैपटॉप आएंगे, किश्तियों पे आएंगे, तो ये तो जब वो चप्पू चलाएंगे ना उसके, उस वक्त तो यही होता होगा ना, तो ये तो लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो भाई अल्लाह कह रहे हैं मैंने मैनेज कर लिया है, बच्चे पैदा होने दो, आबादी बढ़ने दो, गैस के जखायर दरियाफ्त खुद ब खुद होंगे, टाइम पे होंगे। अभी करने का फायदा नहीं है, अभी गधे घोड़ों पे ही जाओ तुम, अभी जरूरत नहीं। अभी गधे घोड़ों से ये जिंदगी तुम्हारी आसानी से गुजर जाएगी। जैसे जैसे टाइम आएगा फिर हवाई जहाज भी बनेंगे, समुद्री जहाज का हुजम बड़ा होगा, फिर टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, फिर हवाओं में जो रेडियाई लहरें घूम रही हैं उनको इंसान लगाम देगा, और फिर ऐसा मजबूत कनेक्शन का इंतजाम हो जाएगा कि आबादी बढ़ने से इंसान की लाइफ का जो स्टैंडर्ड है कमतर होने के बजाय पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समझते हो या नहीं समझते? बिल्कुल। और आसान मिसाल,
آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے, اس کے تو بچہ ہے, تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں. یہی ہے نا. فیملی پلاننگ والے آئے, بولے بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے, تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے, تم کہاں سے پالو گی. لہذا جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا, پیدا پہلے ہوگا, چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے 1000 روپے ہے, اس میں 2 بچے نہیں پال سکتا, تیسرا کیسے پیدا کروں گا. اللہ کہ پیدا تو پہلے کرے گا, پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جس اسپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو. ہماری اسپیڈ اللہ کا شکر ہے, کوشش ہے, باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. تو میں یس کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی, انسانوں کو میں نے بنایا, سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو, یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں, یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج جس سے سائنس ترقی کرتی ہے, وہ سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگتے ہیں, کسی چیز کو, اسی سے تو سائنس ترقی کی نا. او بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا, تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا. اگر خدا نہ خواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا, وہ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے, یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا. تو حواس خمسہ جو قدرت نے اس کو دیے تھے, تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا, اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق, میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے, تو یہ اس کی ہم نتیجہ خاص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں. تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سائڈوں پہ کیوں نہیں گیا. تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے, جو وہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے آپ کو, پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے, تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے. تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی. تبھی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے, یہ کھوپڑی دی کس نے, آنکھیں دی کس نے, کان کس نے دیے؟ بولو نا, اللہ نے. اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا, اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لی, پنکھا ایجاد کیا اس نے, ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے, گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیا. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو, اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے, یہ اللاجیکل ہے, بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا. نہیں آ رہی بات سمجھ. اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء, نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر, مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی, جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا, لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا, وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس کا حق اس نے نہیں پہچانا, اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا, نیوٹن جانے, نیوٹن کا اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی, تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار، کیا جا رہا ہے اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری یہ گرل فرینڈ ہے، خدا نے اس کی اجازت دی ہے، تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بےہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا، اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے. یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی، اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ. او بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے، اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں. گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے؟ خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی، کسی نے بتایا نہیں خدا کا تعارف کیا، اور اتنا بہترین انٹروڈکشن، اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے، اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے، وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے، تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے، اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر. یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے، کہتے ہیں مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم. تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار، تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا، مجھے ایک بات بتاؤ. ایک آدمی کی بیوی ہے، وسیم آ کے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر، کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون. اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، راتیں بھی گزار رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی، کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے، بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہے جاتی بھی ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ کیا خیال ہے ہم کس کی سمجھیں گے؟ زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا، جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بے غیرت انسان ہے یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا، ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے، اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بولنا بتانا، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے حکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا. تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا، اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا، وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا. عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا. تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے. اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی وہ زندہ ہے، القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے؟ اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں، احادیث میں وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے، اچھا سچی مچی کا میں ہوں؟
عیسائیوں کا کہاں گیا, یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے, ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا, کافر کا خدا کہاں گیا؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے؟ سچی مچی کا کون ہے؟ میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں, ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں, گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے؟ وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی؟ اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے؟ اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے. سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے. بھائی تو صحیح کہہ رہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے؟ اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے, تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جن کے کریٹر تم ہو, ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا؟ عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا؟ یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, آج تک لکھا ہوا ہے, اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی, تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی؟ تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے؟ تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا؟ تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل لہما اف. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتا ہے رحمت سے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ, کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ, اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتیوں گواروں, دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ, پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے, ایسا لگے دیکھنے میں. یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے, یہ کیوں بھائی کیوں کیا؟ جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند, باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے آپ کو؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ باس سے آپ کو لاجک پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, خدا سے تم لاجک پوچھ رہے ہو. یار عورت پہ پردہ کیوں فرض ہے بھائی؟ کیا ہے یار, زمانہ اتنی ترقی کر گیا, ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام کا. خواتین بھی کمانے کے لیے نکلے, اسلام نہیں قائل عورت کے کمانے کا. دو ٹوک نظریہ اسلام, مجبوری میں کماتی ایک الگ بات ہے. اسلام نے حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, عورت قرار پکڑے گی اپنے گھر میں. جملہ مکمل ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے, یہ اسلام کی 2 اور 2 4 کی طرح تعلیمات. مجبوری ہے یا قوم کو کوئی ضرورت ہے کسی فیلڈ میں عورت کی, وہ ایک الگ بات. جیسے گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی ہوں گی نا, وہ مرد تھوڑی ہوں گے, یا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تو فیمیل ٹیچر ہی ہوگی کوئی. جہاں ضرورت ہے ضرورت کی حد تک, باقی گھر سے باہر نکل کے کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے,
یہ عورت پہ اسلامی لحاظ سے سوٹ بولو نا نہیں کرتا. یورپ نے ترقی کر لی, عورت کو بھی گھر سے نکال کے مرد کو بھی گھر سے نکال کے, تو گھر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے. اب گھر ہی نہیں ہے, ہوٹل ہوتے ہیں رہا کے میاں بیوی آگے مل رہے ہوتے ہیں. جب دونوں کمائیں گے تو گھر داری کون کرے گا؟ تو یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. تو رائٹس کی جہاں بات ہوتی ہے میرے بھائی, انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے رائٹس میں کس کا حق ہے؟ خدا کا. اور اسلام نے ایسا زبردست نظام دے دیا کہ خدا کو اگر آپ بیچ میں لے آئے نا اور سب سے پہلے خدا کر دیا تو ہیومن رائٹس خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ اور پھر خدا بتائے گا ہیومن میں کس کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں. گورے نے آپ کو کیا بتایا؟ ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہیں. اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے. ماں باپ کا درجہ زیادہ, اولاد کا درجہ کم. میاں بیوی میں شوہر کا درجہ زیادہ, بیوی کا درجہ ایک درجہ کم. بڑے بھائی کا درجہ زیادہ, چھوٹے بھائی کا. بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, تم لوگ تو پتہ نہیں کہ کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تمہارے اوپر. ابھی سیاست پہ کوئی تبصرہ چھیڑنے تو دیکھو, کوئی جے یو آئی کا, کوئی پی ٹی آئی کا, کوئی مسلم لیگ کا, کوئی زرداری کو سپورٹ ہے, دیکھ جنگ چھڑ جائے گی پوری. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو رائٹس میں نے دیے ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو نہیں. گوروں کے ہاں کوئی مر گیا, وراثت کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی, جیسے چاہے تقسیم کرے, جو قانون بنا دے. اللہ کہتے ہیں بالکل نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تم مر جاؤ گے, اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دیے ہیں, اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کل عدم, ناجائز. ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں, بھائی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلاں کو دے دے گی, فلاں کو دے دے گی, ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو بھائی گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, میں نے کہا شریعت کے مطابق وصیت کر لیں. آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, فلانے کو اتنا, ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا. جو شریعت کے مطابق ہے وہ وصیت کر دیں. اگر نہیں کی تو گناہگار ہوں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی, یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا, زیادہ ملنا ہے کم مل جائے گا, تو یہ ظلم ہوگا. تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے, آپ کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں. بعض دفعہ وصیت نہیں کی ہوتی یا یہ وصیت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے, یہ بھی بہت ہوتا ہے. اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے 1 کروڑ, بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی روح سے 50 لاکھ. اب وہاں کیا ہوتا ہے, بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی 1 کروڑ اس کا بھی 1 کروڑ میرے ابا نے وصیت کی اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا, تو کورٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے 1 کروڑ. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں 50 لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں, چاہے اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہو. یہ 50 لاکھ آپ کے لیے حلال کیوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدائی قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کی ہے, یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر. پھر اللہ کہتے ہیں مجھے ماننے کی, جیسے انگریز کتنا مانتے ہیں, او مائی گاڈ, بس یہ اللہ کو مانتے. ان سے پوچھو گاڈ کہتا ہے شراب حرام ہے, کہہ رہا ہے یار یہ مذہبی پادریوں کی باتیں, مولویوں کی باتیں ایک طرف رکھو. او مائی گاڈ کیسی بات کر رہے ہو؟ پھر دوبارہ گاڈ کو لے آئے گا. اس کو بولو یہ گرل فرینڈ تمہاری انجیل میں لکھی ہوئی ہے, بائبل میں لکھا ہے گرل فرینڈ نہیں ہوتی, نکاح ہوتا ہے. کہے گا او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو تم. گاڈ کا تذکرہ بہت کرے گا, قانون سارے ریاست کے قانون کو یا اپنے کلچر کو فالو کرے گا. اس سے بولو بھائی یہ جو آپ نے چڈا پہنا ہوا ہے نا, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا کیا ہے, گاڈ کی نظر میں فرض ہے. او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ چڑیاں بھی پہن لیتے ہیں, اور وہ بھی تکلف ہے, بھی اگلی صدی میں چڈی وڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف, کیونکہ سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا, پھر اتارے گا, پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد بالکل بیٹھو جا کے بس. واللہ عالم حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے, چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے. جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم. کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حیرت کی بات یہ, ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا, جو ماڈرن اور خواتین ہیں, ان کے کپڑوں پہ, غریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے, کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا. کپڑا ہے ہی نہیں, پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے, سمجھ سے بالت ہے. تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا او مائی گاڈ. تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا, گوروں نے تو, تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن. اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت
حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی, چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے رک نہیں سکتی. تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نیوٹن ہی سے عبرت حاصل کر لیتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ لیں. تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج, تو نیوٹن تمہارا جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ خاص کر لیتے کہ چینجنگ آسان ہے, وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے, یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا یہ؟ تو فوراً گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں, میں تو مانتا تھا گاڈ ہے, بس نام کا فرق تھا, مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے, میں نے گاڈ کہہ دیا, تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ کہیں گے نا 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 نا, بات یہ ہے کہ تو گاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا, تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو خدا پسند نہیں کرتا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹخ دیا, یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی, اور وہ کہتا تھا گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا. تو جواب میں کیا کہتا تھا؟ او مائی گاڈ, تیرا گاڈ سے بس اتنا رشتہ تھا, اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گاڈ سے نہیں. ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو سوئٹزرلینڈ بھی لے گئے, صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے, آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ, جیسے گورا کہتے ہیں او مائی گاڈ. آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو, کہتی او مائی ہسبینڈ, کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو, آج ہوٹل سے نہیں آئے گا, او مائی ہسبینڈ, او مائی گاڈ ہی ہے نا وہ, جیسے وہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا آج دسترخوان تم اٹھا لو. وہ دو آدمی ملے نا, دو آدمی, یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے, میں دائیں بائیں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ جاتا ہے. دو بندے ملے, دوست تھے پرانے, ایک نے کئی عرصے بعد ملے, ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی, بیوی کا غلام بنا ہوا تھا یہ, لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بے عزتی ہو. تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو. تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, صبح میں 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ, چائے چونکہ میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں, بیگم کو نہیں کہتا, اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی میں خود بناتا ہوں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے. تو اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا. اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تھا اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو میں چائے خود بناتا ہوں, اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو ایک کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے, کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے, تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں. اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار, کیا جا رہا ہے, انسانیت کی خدمت کا ثواب ملا, اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. یہ لطیفہ ہمیں سنایا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم, ان کی خانقاہ میں گئے, اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں, تم یہ دسترخوان اٹھا لو. کہتی او مائی ہسبینڈ. ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے, یہ ہسبینڈ کہہ کے میری توہین نہ کیا کر. یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت, تو مجھے وسیم کہہ دے, مجھے غفار بھائی کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانگ, میں تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے. تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, صرف بات بات پہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ, اللہ کے نام پہ, یہی چل رہا ہے. اور چند رسومات رہ گئی ہیں, بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ میں پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. میں کیا خیال ہے, حج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, عمرہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں, مسلمان ہیں کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں, یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا. اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے. تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا, اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا, کہتا یار میں خام خامے میں نے بلا وجہ کلمے کا انکار کیا, یار پڑھ لیتا, کیا جا رہا تھا, 1400 سال سے گالیاں پڑ رہی ہیں مجھے. اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی.
سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی، جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں، جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں، جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے، بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے، اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. اور جناب جس نے سود سے بچ گیا، سودی بینک میں جاب چھوڑ دی، وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا، جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ تو ٹینشن میں آتا ہے، جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کوئی آسمان نہیں. لوط علیہ السلام کا واقعہ، وہ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں، اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے. نہ آسمان پھٹ رہا ہے، نہ زمین پھٹ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اساطیر الاولین، مشرکین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہیں، کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے. تو یہ سنا دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا. تو پرانے قصے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. ہم بھی پیدا ہو گئے، جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا. سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے، ہمیں بھی مل گئی. سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی، ہم بھی پی لیتے ہیں. خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں. کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے، آج ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے. کھا رہے ہیں خربوزے کے، وہ بھی بنتا ہے، اس کی فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے، انار بھی بنتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کیا؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آئے گا ہم 50 سال کے، 60 سال کے، اور 70 80 85 سال کے ہو کے بالآخر انتقال کر جائیں گے. تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے. پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے. مولویوں کی باتیں، فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں. خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ لائف اسٹائل ہے آج کس کا؟ ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا، اسلام کلچر کا حصہ ہے نا. جیسے 25 دسمبر کو جتنے بھی کرسچن ہیں نا، چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں، لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا. تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو، جمعے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو، اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹوپی پہن لیا کرو، تھوڑا مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں. اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو. ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. جنازہ ونازہ اگر بالفرض بخشش ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا کر دیں گے بھائی. اس کا بھی امکان ہے نا، ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا قبر کا عذاب ہی نکلے. تو تھوڑا سا سیف سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے مسلمان نے. تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار؟ ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو، تھوڑا بہت. تبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا، یہی ہوتا ہے نا. تو یار تھوڑا بہت تو یار ایک کنواں کھدوا دو، یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا، شاید ابا ٹینشن میں ہو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے. نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی. یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے. یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف کو بالکل تبدیل کر لو. اس میں آپ ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا. وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا، وہ جان نہیں دے سکتا، وہ کلچر کے مخالف، وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے، غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہو اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ. اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا
نہیں ہے. عید منا لیا کرو, خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت, ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو, ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے. میں تو عید کی نماز جب پڑھاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں طریقہ بتاؤ, میں کہتا ہوں اتنا ٹائم طریقے میں لگے گا, اتنا ٹائم عید کی نماز میں نہیں لگتا سمجھانے میں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو ساتھ والا کر رہا ہے وہ کر لے ہو جائے گی. جیسے جیسے میں کروں پیچھے والے لوگ وہی کریں اور ان کے سائڈ والے انہی کو دیکھ کے کریں. جب 6-7 دفعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آ جائے گی. تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے, ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمتعو, اڑا لو مزے, کھا لو خربوزے جس کی آج آدھا گھنٹہ ہم نے مثال دی ہے, کھا لو آم ناشپاتی. دیکھو یوٹیوب بھرا ہوا ہے میڈیکل سائنس کے ٹوٹکوں سے, انار کے یہ فائدے, اور جناب کولیسٹرول کم کرنا ہے تو یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں. بھائی کوئی بھی چینل میڈیکل سائنس کا پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, ملینز سبسکرائبر ہوں گے, ملینز اس کے لسنر ہوں گے. کوئی بھی منجن بیچ رہا ہوں نا بیٹھ کے, اللہ کی بات سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بات کی ہے, خربوزوں کی نہیں ہے, گندم کی نہیں ہے, بزنس کی نہیں ہے. یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے, ایک ترقی تو وہ جس کا اسلام قائل ہے, اس کے ہم بھی قائل ہیں. ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے, یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتا تھا, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت, ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں, میرا باغ دیکھو, میرا محل دیکھو, میری ترقی, میری پاور. جو آج یورپ اور امریکہ میں یہی تو ہے نا, کچھ میرے پاس ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہے, یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے. رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں؟ موسیٰ گلی سے گزرے گا, شاید کوئی 2-4 لوگ سلام کر لیں, میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے. تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے؟ تو لڑ اس خدا سے رہا ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے کام بات پہنچا دینا, منوانا میرے ذمے نہیں ہے. میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہو رہی. تو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اس کا روب ہے, طاقت ہے, دبدبہ ہے, لیکن میری ریسرچ ہے, ایک تحقیق ہے, میری ریسرچ ہے. میں نے ماہرین کو بلایا ہے, ماہرین معیشت بھی آئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں, اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں, جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے, پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا, پھر راستہ بند ہوگا, پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, فرعون وہاں غرق ہو جائے گا. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ یا قوم استعینوا باللہ, اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے, پھر یہ غیب تھوڑی رہا. آج جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. او بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑ دیں, پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں. نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ تو جب تک مہلت دی جا رہی ہے جب تک نظر نہیں آ رہا. جب فرعون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی مہلت دی اللہ نے, آخر ٹائم تک مہلت دی, دریا کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا, پھر فرعون کو مہلت دی, اب بھی مہلت ہے. فرعون طاقت کے نشے میں, اس نے کہا آگے دریا ہے پیچھے میں ہوں, اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم, ایسی طاقت کے نشے میں. پھر کیا ہوا؟
کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا. یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, فوج میری مضبوط, اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, اور بھاگ کے آگے دریا ہے, تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے. اب تو فتح ہی فتح ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسیٰ سے نہیں ہے, تیرا پھڈا کس سے ہے؟ خدا سے ہے. تو یہ جو ظاہر پرست, دنیا پرست لوگ ہیں نا, یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں, اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے, خدا ہے, وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے آگے, جب دریا حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو کتنا بڑا معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون نے. اس وقت اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی. بھائی یہ زمین کبھی ایسے دریا ہم نے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ تو کچھ خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ جب عقل خواہش میں پڑتی ہے نا, انسان کی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے, تو خدائی کمالات, خدائی طاقتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں, پھر نہیں سمجھ میں آتا انسان کے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے, اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ تیرے سامنے کھلا ہے, حالانکہ آج تک دریا کبھی ایسے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا, یہ ان کے ساتھ ہے, یہ تیرے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور گھوڑے ڈال دیے. اللہ نے آخری مہلت دی اس کو کہ اب بھی سدھر جا. لیکن سدھرنے کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ آج سے موسیٰ بڑے ہیں, میں کیا ہوں؟ چھوٹا ہوں, اس لیے نہیں سدھر رہا تھا. ورنہ فرعون کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. فرعون کہتا ٹھیک ہے موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے, میں مانتا ہوں اللہ کو, حکومت میری رہے گی, ریاست کس کی رہے گی؟ میری رہے گی, اور بڑی اسرائیل غلام بن کے رہیں گے, اور پھر بھی میرا ہی لا چلے گا. فرعون کو پتا تھا کہ بھائی میں نے اگر مان لیا نا موسیٰ پیغمبر ہے, تو پھر قوم کہے گی جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگی, تیری پالیسیاں غلط ہو سکتی, اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی, تو پھر ان کا سکہ چلے گا. یہ پرابلم تھی فرعون کو, ورنہ ماننے میں کیا جا رہا تھا بھائی؟ وہ بھی کہتا تھا او مائی گاڈ. کتنا ٹائم لگتا اس کو کہنے میں, اور ہو سکتا ہے کہہ دیا اس نے او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں. ماننے کا مطلب پھر یہ بڑے میں چھوٹا, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے لبرل طبقے کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے, یہ کورٹ کو مانتے ہیں, وکلا کو مانتے ہیں, ریاست کو مانتے ہیں, اسلام کو کیوں نہیں مانتے؟ اسلام کو مانیں گے تو مولوی کو ماننا پڑے گا ان کو, پھر مولوی سے فتویٰ لینا پڑے گا, اس سے ہی جان چھڑاتے ہیں. یار یہ میٹرک پاس ہوتے نہیں ہیں, اور پی ایچ ڈی کو یہ بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اب کتنے لوگ عدالت سے طلاق کا کورٹ سے خلا لے کر آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ خلا نہیں ہے. خدا نے قرآن میں طلاق کا حق مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا, کورٹ کو نہیں, سوائے چند کنڈیشن کے. نارملی کورٹ سے خلا نہیں ہوتا. عدالت, جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, ریاست کسی انسان کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی. ریاست کا حق نہیں ہے, انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جس کی بیوی ہے طلاق وہی دے سکتا ہے اس کو. تو یہ جو لبرل وکلائیں کہتے ہیں یار یہ مولوی کب سے آنے لگے ہیں عدالتوں میں, آپ فتویٰ دو نا کورٹ کے خلاف. بعض علماء نے فتویٰ دیا, وہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا. دارالعلوم کرنگی کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کورٹ کا خلا کالعدم ہے, تو کورٹ نے توہین کورٹ کے کیس میں کیا کر دیا, ان کو جیل کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو اب چونکہ اتنے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں, یا میں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ وہ کس کس کو جیل بھیجیں گے, لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں یار بھیجو ایک دفعہ مجھے بھی جیل. میں جب جیل جاؤں گا پبلک پوچھے گی مفتی طارق مسعود مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, کہاں ہیں بھائی, جیل گئے ہیں, کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. تو بات اٹھے گی تو نا, پھیلے گی تو دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ پھیل ہی جائے, اس بہانے ہو سکتا ہے اخباروں کی زینت بن جائے کہ یار یہ فتویٰ تو لوگ بولیں گے ہوا ہی ہے, واقعی کیا کالعدم ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ خاموش ہے. تو آپ سمجھیں جلدی سے, بس بات کو میں واقعی سچی مچی میں سمیٹ رہا ہوں. تو یہ جو نہیں مانتے اسلام کو مانا, تو مولوی کو بھی کیا کرے گا, بیچ میں لانا. اب مولوی میں بہت ساری قسموں کے آڑے ترچے مولوی بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, حق پرست بھی ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں, حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو مولویوں میں بھی. تو ان کو صحیح والے نظر نہیں آتے, 2 نمبر ان کو نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ مولانا یہ کر رہا ہے, وہ بھائی دنیا میں صرف یہی تو نہیں ہے نا. آپ جاؤ, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جیسے فرعون کو توہین محسوس ہو رہی تھی کہ میری قوم کا ایک آدمی جو میرے محل میں پلا بڑا, آج وہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے. میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا, یہ بڑا. تو میں نہیں مانتا, کیونکہ میں قانون میرا ہی چلے گا, سکہ میرا ہی چلے گا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں, اس کو پتہ ہے کیا علاج تھا فرعون کے پاس؟ ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی. وہ سوچ نہیں رہا تھا, وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت, میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں.
آج جو بینک میں جو سودی بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ, جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے, جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے. یہی ہوتا ہے نا, جو زنا کر رہا ہے یار کیسے چھوڑ دوں فری پھوکٹ کے ایسے مزے, جس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی یار کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے میں, بہن سے بات کرو وہ مزہ ہی نہیں ہے, ماں سے بات کرو مزہ ہی نہیں ہے, لڑکی کا فون آ جائے ایک دم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں بات چیت میں, تو مزہ ہی نہیں ہے نا سارا مسئلہ. تو فرعون بھی تو یہ سوچ رہا تھا یار سارے مزے خراب ہو جائیں گے, سر پہ میرے ٹوپی آ جائے گی, مسجد میں صف میں کھڑا ہوں گا, فرعون نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس کو, ہے بھائی یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں چل بھائی حج پہ چل, فرعون حج پہ جا رہا ہے احرام باندھ کے, فرعون کے سارے مزے کیا ہو گئے, بولو خراب ہو گئے. ایک چیز فرعون اس وقت سوچ لیتا نا, وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ مزے تو ویسے ہی ختم ہو جانے بھائی تھوڑے دنوں میں, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں, کیا خیال ہے 10 سال رہیں گے, 20 سال رہیں گے, 30 سال رہیں گے, اگر ابھی نہیں مرا, اس دریا میں نہیں ہلاک ہوا, اللہ نے ابھی بھی مہلت دے دی, تو کب تک. ہم سے پہلے بڑے بڑے فنٹر آئے ہیں, وہ دنیا سے چلے گا. مجھے بتاؤ جو فوج فلمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, کب تک دیکھے گا میرے بھائی, ایک دن چھوڑنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے, پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں, وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں, وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نیچے, وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کم. تبھی نوجوان لوگ, جب میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں, نوجوان بڑے جوش میں آتے ہیں, بوڑھے کہتے ہیں کاش 20 سال پہلے ہم آپ کا بیان سن لیتے, کاش آپ اس وقت کہاں تھے. ایسے کئی بزرگ ہیں جو میرے پاس ہے کہ نا یار 20 سال پہلے, یار کم سے کم 15 سال ہی پہلے مل جاتے آپ. تو پھر میں ان کو شعر سناتا ہوں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو وہ یہی کہتے ہیں. اور میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں اچھا ہوا آپ نے نہیں کی, کیونکہ دوسری شادی پہ بیان سننے میں جتنا مزہ ہے نا, کرنے میں اس سے ڈبل ٹینشن ہے. یہ سننے کی بڑی مزے کی چیز ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں. 4 شادیاں, 4 بیویاں اور بچے, اور ایک بیگم کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے, اس کی شکل بہت اچھی ہے, اس کا خاندان بہت اچھا ہے, اور یہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہاں لانڈھی سے آئے میرے پاس, انجینئر تھے, وہ کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہتے ہیں اصل میں میری ایک وائف ایسی ہے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے, تو کھانا وانا نہیں بنانا آتا, تو میں دوسری وائف لا کے رکھوں گا, کام یہ کرے گی, جھاڑو پوچھا, کھانا وہ بنا دے گی. میں نے کہا مریخ سے تو نہیں آئے میرے بھائی, آپ اسی زمین پہ رہتے ہو, آپ لوکیشن ذرا بتاؤ آپ کہاں ہو. کہہ رہے لانڈھی. میں نے کہا ہو سکتا ہے چاند پہ بھی کوئی لانڈھی وانڈی ہو. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ جب لیٹو گے تکلیف ہوگی تو ایک آپ کے پاؤں دبائے گی اور ایک آپ کے سر دبائے گی, یہی ہے نا. اب ظاہر ہے جو سر دبا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں تک نہیں پہنچتے, تو 2 بیویاں ہوں گی. میں نے کہا پھر تیسری بھی کر لو, وہ آپ کا یہ والا کندھا دبائے گی, چوتھی یہ والا کندھا دبائے گی. میں نے کہا بھائی تو کس دنیا میں رہ رہا ہے. میں نے کہا جب تو دوسری کرے گا نا, جو کام کر رہی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کام کرنا بولے گی اب تیرے کو ایک اور چاہیے تو میں کیوں کروں کام. اور میں نے کہا آپ کام بھی کرو گے اور اس کے علاوہ ایک اور کام, دونوں میں ساری زندگی سلو کر آتے رہو گے بیٹھ کے. اور میں نے کہا جب دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھو گے تو یہ جو عام ہیلمٹ ہے نا, جو لوکل ہیلمٹ, یہ نہیں چلے گا. امپورٹڈ ہیلمٹ جو باقاعدہ میرے کو جاننے والے ہیں ڈیفنس میں, ان کا ہیلمٹ کا بزنس ہے, میں نے بائک کے لیے ان سے ہیلمٹ لیا ہے. کہنے کو تو بائک کے لیے لیا ہے, باقی آپ سمجھدار ہیں. تو وہ ہیلمٹ بہت مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے. میں نے کہا جب دونوں ایک ساتھ رہیں گی تو آپ وہ ہیلمٹ پہن کے گھر جاؤ گے. تو کہنے لگا یار آپ تو منفی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میری پوری بیان سنا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 شادیاں 4 شادیاں معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جہاد ہے, تو جہاد سمجھ کے کرو, انجوائے کرنے کے لیے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور دونوں کو ایک ساتھ رکھو گے تو خود کہاں رہو گے. دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. الگ الگ رکھو, اتنا دور رکھو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, ورنہ اس کو پتا ہو گیا نا اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹائم نوٹ کرے گی اسٹاپ واچ لگا کے. ادھر 6 گھنٹے 3 منٹ 25 سیکنڈ ٹھہرا تھا اور میرے پاس 6 گھنٹے 3 منٹ 24 سیکنڈ میں کیوں اٹھائی ہے, وہ ایسے کیلکولیٹ کرے گی, اس کو پتہ ہی نہ بندہ ہے کہاں پہ. تو میں ڈرا نہیں رہا, میرا مقصد ہے کہ بھائی جہاد کی نیت سے کرو یار. یہ معاشرے کی کیا ہے, عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, تو ان کو کیسے, جب زیادہ شادیاں نہیں کرو گے تو ان کو کیا کریں, کوئی حل ہی نہیں ہے نا. گورے کے پاس تو حل ہے کہ زنا کو عام کر دو. انہوں نے یہی کیا جب ان کے ہاں دوسری جنگ عظیم میں مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, عورتیں بے تحاشا ہو گئی تھی. ایک رپورٹ کے مطابق 80% مرد
یعنی مردوں میں عورتوں کی نسبت 80% ریشو موت کا زیادہ تھا. پوری دنیا میں لڑائی ہوئی تو مرد کتنے ہلاک ہوئے, عورتیں تھوڑی لڑ رہی تھی میدان میں آ کے. تو ان کے ہاں جب یورپ میں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا اسلام کی طرف آ جاتے. ایک مرد کو اجازت دے دو یار زیادہ کر لے, وہ اسلام سے تو بوجھ تھا کہ نہیں یار تو پھر وہی مولوی آ جائے گا بیچ میں, اسلام آ جائے گا. آج تک جس مذہب کی مخالفت کرتے رہے اس کو ماننا پڑے گا. ان کے مفکرین نے لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. میرے پہ جو کتاب ہے نا خطرناک 4 شادیوں والی, اس میں نے ان کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہمیں اسلام والا 4 شادیوں والا نظریہ لینا پڑے گا, اس کے بغیر ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچا سکتے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس مفکر بیچارے گورے کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال کے بعد خاندانی نظام اتنا تباہ ہو جائے گا, تم 4 کو رو رہے ہو, ایک کا رواج بھی ختم ہو جائے گا. وہ رو رہا تھا 4 کا, وہ ایک, وہ تو یہ ہو گیا ہے وہاں پہ. تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے مرد جو نکاح کے قابل مرد ہیں وہ شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, عورتیں بہت ہیں, تو کیسے ہوگی شادی ان کی؟ تو مجبوراً ایک آدمی کو 2-3 کرنی پڑیں گی, اور جہاد کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کے. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا ایک سر دبائے گی تو ایک پاؤں دبائے گی. پھر آپ نے یہ کہ جب وہ کوئی گلا دبائے گی تو میں کیسے بچوں گا, اس کی ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے دوست کو بتایا یار گلا دبا کے دیکھ کتنی پاور میں مرتا ہوں اور کتنے میں سانس گھٹتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. ثواب کی اور اللہ کی مدد کی, ان دونوں چیزوں کی گارنٹی. اگر آپ جہاد کی نیت سے یہ کام کرو گے, دونوں کے, تینوں کے, چاروں کے حقوق پورے کرو گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد, کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا یہ کام, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا, اور پھر اس کی برکتیں پوری طور پر دنیاوی اخروی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ نے زنا میں نحوست رکھی ہے, نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ اور سارہ, یہ کتنی نیک عورتیں تھیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ چپکلس ہوئی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ کی سوکن, حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ بھی تھیں, اس وقت پردے کے حکام نہیں آئے تھے, امی عائشہ بھی موجود تھیں. حضرت زینب نے جیسے ہی حلوہ بنا کے بھیجا ہے, امی عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ باری میری ہے, اس میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے بھائی, آپ حلوہ کھلانا تھا اپنی باری میں کھلا دیتی. امی عائشہ نے نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. ہمارے نبی نے کیا کیا ہے, صحابہ کے سامنے یہ عمل ہوا ہے, گھر کے بند کمرے میں بھی نہیں. جب آپ کی بیوی دوستوں کے سامنے اگر یہ عمل کرے پھر تو آپ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل میں میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گیا نا, تو دیکھا کہ گورنمنٹ کے 2 ملازم کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں مٹی بھر کے بند کر رہے ہیں. اس کو عجیب سا لگا, یار یہ گڑھا کھودتا کیوں اگر دوسرے نے مٹی بند. اس نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم 3 آدمیوں کے ذمے حکومت نے درخت لگاؤ مہم لگائی ہے, درخت لگاؤ مہم چلائی ہے, تو ہم 3 بندوں کو ٹھیکہ دیا ہے. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں درخت لگانا, تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو اس نے کہا درخت کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے جس بندے کا کام درخت لگانا ہے نا, تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو میرا جب 4 شادیوں کا بیان ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اتفاق سے اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دن وہ کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں؟ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا پھر وہ لانڈھی سے چل کے آتے ہیں, یوٹیوب پہ بیان سنا ہوتا ہے, اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں 2 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, ایک بیوی میرا سر دبائے گی اور پاؤں تک اس کے ہاتھ چونکہ پہنچتے نہیں ہیں, لہذا پاؤں کے لیے میں نے دوسری بیوی رکھ لی. سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ, اچھا ایک اور بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ہے, میں نوجوانوں کو جلد شادی کی ترغیب دیتا ہوں. بات بالکل درست ہے, 15 سال عمر ہے بلوغت کی, نکاح کی بھی یہی عمر ہے. تو جس دن 15 سال کی عمر کے لڑکوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس دن وہ ہوتے ہیں. جس دن اس پر بیان کرتا ہوں کہ یہ اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں ہے, اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں, ابا ہماری شادی کراؤ, آپ اسلام پہ عمل نہیں کرتے. بھائی ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے بڑا کرنا تھا, کر دیا انہوں نے. اب آپ اپنے خرچے پہ بیگم کو کھلائیں گے, خرچہ نہیں ہے تو جاب کرو, کچھ کرو یار. ہاں ابا پھر بھی تعاون نہ کریں, آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, پھر آپ ہمارے پاس شکایت لے کر آؤ. پھر ہم ابا سے کہیں گے جب یہ اپنا کما رہا ہے, اپنے بیبا کو اپنے خرچے پہ کھلا رہے تو پھر آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ پھر ہم اس کو باغی بنائیں گے ماں باپ کے خلاف. باغی سے مطلب اس چیز میں صرف, ویسے باغی نہیں ہے, نہیں پھر اس میں ماں باپ کی نہیں ہے, پھر اللہ رسول کی ہے. تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور برتن جمع کرنے لگے, اور صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یعنی محبت میں کیا ہے یہ کام, اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے شوہر کی میرے پاس باری ہے تو سوکن مداخلت کر کے میرے میاں کی توجہ اپنی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے. تو یہ غیرت ہے نا. ابے کیا ہو گیا, یہ غیرت کی بات ہے نا. کیسا اچھی لاجک تلاش کی اس کی, یہ سب کچھ میری محبت میں ہو رہا ہے. تو محبت میں تو یار, محبت کبھی تمیز سے نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. محبت تمیز سے, ابا کا انتقال ہو گیا آپ رو ہی نہیں رہے,
آرام سے بیٹھے ہوئے ہر ایک سے مل رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, آپ تو نارمل ہیں. آپ کہیں یار یہ تو انتقال تو ایک نیچرل پروسیس ہے, سب نے مرنا ہے. تو ابا کبھی 1 سال سے وہ بستر پہ تھے تو ڈاکٹر نے یہی ڈیٹ بتائی تھی مرنے کی, تو اسی ڈیٹ پہ انتقال ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو, وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو تو رونا ہی نہیں آ رہا, نہ آپ کو کوئی غم چہرے سے نظر آ رہا ہے, تو آپ کو کیا محبت نہیں؟ کہہ رہے نہیں, بہت زیادہ محبت تھی مجھ سے, خدا کی مجھ سے قسم اٹھوا لو, میں بہت محبت کرتا تھا. تو کہیں گے یار اگر محبت ہوتی نا تو تھوڑے سے جذبات, کچھ ایب نارملٹی نظر آ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ عام روٹین سے ہٹ کے کچھ نارمل نہیں ہوتا, کچھ آڑا ترشا ہوتا, رو رہا ہوتا, ٹینشن میں ہوتا, نیند غائب ہوتی. یہ کیسی محبت ہے یار؟ یہ ایسی محبت ہے بتانے کے لیے قسم اٹھانی پڑ رہی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اپنے ابا سے بولو محبت تھی. تو یہ کیا ہے یار؟ تو محبت جہاں ہوگی تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں, گویا آنسوؤں میں آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, اتنا روتے ہیں یہ اس خدا کی محبت میں. مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ ان کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جب اس کو محبت تھی تو برتن تو میرے بھائی ٹوٹیں گے. ایسی محبت نہیں ہوتی کہ برتن جڑنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. چونکہ سوکن نے حلوہ بھیجا ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست سوکن ہے ہماری, حلوہ بنا کے بھیجا بھائی, یہ تو بڑا خیال کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, محبت میں تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے اس کی بہترین لاجک تلاش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایسا نہ ہو کہ جن آدمیوں کی 2-3 بیویاں, وہ ان کی بیویاں برتن توڑنا شروع کر دیں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا, ہمیشہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا رہا ہے. اگر کوئی خاتون برتن توڑے ہی نہیں برتن, بھائی پہلی بات تو یہ, اگر توڑ دی ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے آئندہ نہیں توڑنا, ٹھیک ہے نا. بس اتنے جذبات کافی ہیں. تو ہمارے نبی نے جب دیکھا امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ برتن جوڑ کے ان کو دیا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو ادا کر دینا. کیونکہ اسلام میں جب کسی چیز کا آپ نقصان پہنچائیں تو ضمان بہرحال آپ پر واجب ہوتا ہے, چاہے یہ کام غیرت میں کیا ہو یا محبت میں کیا. محبت میں آ کے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا آپ نے, غیرت میں اگلے کا پورا نشان پڑ گیا, تو علاج کے پیسے بھی کس کو دینے پڑیں گے؟ آپ کو دینے پڑیں گے. محبت میں بھی کریں یا نفرت میں کریں, چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا برداشت والا, یہ پیدا کرنا پڑے گا. تو پھر آپ 4 شادیاں کریں اور یہ برداشت بھی پیدا کریں اور شادیاں بھی کریں, اس اسٹائل کے ساتھ کریں. اور یہ ضروری ہے, نہیں کریں گے تو عورتوں کا بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, چند باتوں میں عزم کریں. انشاءاللہ زنا کے قریب ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. زنا کرنا دور کی بات, قریب کا مطلب وہ کام جو زنا کرواتا ہے. لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں دوستیاں, بلا وجہ ان سے فری ہو رہے ہیں فیس بک پہ, یہ تمام چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کا آپشن دیا ہے, بھائی ہمیں زنا کے قریب جانے کی کیا ضرورت. اور اللہ میاں نے اس کو آپ کو آزادی دی ہے, اس میں ابا بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. ابا رکاوٹ بنیں گے, اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی, ابا کو اجازت دی ہے روکنے کی. اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, ابا 100 دفعہ روکیں. ہم تو ابا کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں, لیکن ابا کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ عورتیں میں نے پیدا کی, ان کے کہاں جائیں گی یہ بیچاری, اگر تم ابا سے پوچھتے رہو گے. ابا تو روکیں گے, تو ابا جب روکا کریں, ابا کو کہا کریں. ابا اگر آپ کے ابا آپ کو روکتے تو آپ میرے ابا بنتے کبھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں. جیسے ابا بننا آپ کا رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے. یہ اللہ نے حقوق بیان کیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت, زنا برے لوگوں کی عادت ہے. اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا دوست کہ میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا, آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے ہیں. اس کو اپریشیٹ نہ کریں, ڈیگریڈ کریں اس کو. برا کام ہے, گندا کام ہے. آج کوئی بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, تو حسرت سے نا بیچارہ پگھلنا شروع ہو جاتے, یار یہ کیا ہو گیا یار, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. فوراً بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا, یہ بھنگیوں والے کام کا, او خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے. یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. شادی انسانوں میں ہوتی ہے, گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی. فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو. ایک گندگی, یہ پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا, لیونگ ریلیشن ہے ان کا, ساتھ رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا. اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو, آپ اس کے شوہر ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. بیوی بناؤ گے تو رشتہ بنے گا, ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟
تو یہ جملہ یاد رہے گا جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو غصہ تو آئے گا, آپ بولو گے یار ہیں تو چماروں والے کام, گدھے گھوڑے جو کام کرتے ہیں فزیکل. گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے, تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا آگے, اللہ نہ کرے آگے چل کے ذریعہ تو بن گئے نا آپ. اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, تو شادی میں لگ گیا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یورپ میں, امریکہ میں 13 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, یہ BBC کی رپورٹ ہے. 13 سال کی لڑکیاں, وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی ہے, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے یہ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا, تو 22-23 سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے, تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا ضرورت ہے یار ابھی شادی کی, 22 سال کا تو ہے یہ. حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو 22 سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے, اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا, لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اب وسائل آ گئے, اس کی جاب لگ گئی, 22 سال میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا, تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی, تو بہت سے رشتہ اس کو کیا ضرورت ہے. تو میرے پاس آئیں گے اس کو ضرورت کیا ہے, میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. فضول قسم کی باتیں یار, یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں. آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار, ماموں کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. کبھی کسی نے کہا, اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے, میرا پیٹ ہے, بھوک مجھے لگ رہی ہے یار, آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں. ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو, آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا. تو جیسے کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو, آپ کا دوست کر رہا ہے, اپریشیٹ کرو یار, زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں, ہم تو فضول قسم کے, مفتی صاحب کے بیانات سن کے غیرت ہماری جاگنی نہیں, تو شیر کا بچہ ہے, زندہ باد, شاباش. پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ, دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے, تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے, زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی جلدی بات کو. ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2, جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا, نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمیں پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے, اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے, کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تک خوشی ہوگی, اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل, میں تو حیران ہوں یار, نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سی چیزیں. اور لڑکیاں نے بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا, وہ بھی الگ پی رہی ہیں. بھائی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو, ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار, جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز, کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو, ہمت کرو, ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا, یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی کچھ نہیں ہوتا, بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے ہیں وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے جو ہارمونز, جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا,
देखो जब खाना सामने आता है, निहारी बन रही है, नींबू न खुशबू आती है, आपका मैदा एसिड छोड़ना शुरू करता है, उसके लिए तैयार होता है, फिर आप खाना निवाला बनाते हो, फिर मुंह में चबाते हो उसको खूब रगबत के साथ, फिर उसको पेट में उतारते हो, पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है ना। डायरेक्ट आपने शॉपर लाके निहारी का ठा करके मुंह में फोड़ दिया किसी के, तो मेडिकली तो कुछ भी नहीं हो, डॉक्टर कहेंगे अभी भी वही कार्ब गया है, वही प्रोटीन गए हैं, मैदे में गए हैं। तो जब ये अमल होता चला जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे की सेटिंग भी आउट होगी। सबसे ज्यादा आउट तो ये कि फिर चबा के खाना आपके हजम, वो सारा एसिड का जो हार्मोन्स, जब भूख के हार्मोन्स होते हैं ना, वो सारे बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आज लड़कों में ये बहुत ज्यादा हो गया है हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, और डॉक्टर इसको प्रोमोट कर रहे हैं। तो ये गलत है, ये नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए। ठीक है, जो हकीम डराते हैं खतरनाक, वो वाले नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे ये डॉक्टर लोग कह रहे हैं। ये कल रुजू करेंगे अपनी तहकीक से, और जब रुजू करेंगे तो आपके पास जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा। इस्लाम ने आपके पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीवी के अलावा तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वो नेचुरल है तो नेचर पे रहो, नेचर से बगावत करने की डॉक्टरों के मशवरे पे कोशिश बोलो ना मत करो। कोई डॉक्टर मशवरा देता है ना कि टेंशन, आजकल हो रहा है ऐसे, डॉक्टर खुद लगा रहे हैं लड़कों के धंधों पे। तो ये भी ऐसे ही है, वक्ती तौर पर इंसान रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद फिर बार 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 इसमें एतदाल है ही नहीं। तो मैं भी उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो अगर किसी से गुनाह हो जाता है, क्योंकि जब इन चीजों की लत पड़ती है तो आराम से नहीं छूटती, तो छोड़ने की कोशिश तो करो मेरे भाई। फोश फिल्में देखने की आदत पड़ गई, इस तरह हाथ से आदत पड़ गई, तो कोशिश तो करो ना। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आएगा मैं उसकी तरफ एक हाथ आऊंगा, जो चल के आएगा मैं दौड़ के। तो कैसे कोशिश होगी? आप ये इरादा करो कि हम ये गुनाह कभी भी नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह ना करे शैतान ने करवा दिया, क्योंकि आदत पड़ती है तो आराम आराम से एक चीज छूटती है, करवा दिया तो हम अपने आप को सजा देंगे। वो सजा जुर्माने की शक्ल में हो सकती है, रोजे की शक्ल में हो सकती है। जब गलती हुई है उसके बदले में आपने बतौर सजा कोई नेकी बोलो ना करनी है। जिनसे बदनजरी नहीं छूटती, मैं कहता हूं जब भी किसी को देखो 50 रुपए सदका कर दो फौरन। एक बदनजरी के 50 रुपए तो अदा करो। नहीं, ये बात समझ में, जब 20 दफा देखेगा नेट पर और इधर उधर आंटियों को छेड़ेगा या देखेगा, तो 50-50 होके जब एक एक दिन में 1000-1000 रुपए निकलना शुरू होंगे, तो आदमी लोग भी कहेंगे तेरे बाप का फ्री का फोकड़ का पैसा है भी जो अंटियों पे उड़ा रहा है तू, यही होगा ना। फिर अपना नफ्स भी कहेगा यार ये कुछ ज्यादा हो गया। जिनकी आमदन महदूद है उनके लिए 1000 रुपए, जिनकी ज्यादा आमदन है उनके लिए तो लाख रुपए भी कुछ नहीं है। तो अपनी आमदन के हिसाब से तो 1000 से किस पे आओगे? 500 पे आओगे। फिर अंटी जाएगी, उसको देखने का दिल करेगा। अंटियां को अंटी कहना हराम है पाकिस्तान में। एक आदमी ने किसी खातून को कह दी अंटी, उसने कहा अंटी होगा तेरा बाप, है ना, तो अंटी नहीं, मैं तो मजाक से कह रहा हूँ। कोई भी, तो आपने जब 50 रुपए सदका किए, फिर सदका किए, तो फिर आप कहोगे यार ये 50 अब इस दफा में बचा लो। आहिस्ता आहिस्ता आपको गुनाह छोड़ने की आदत इंशाअल्लाह बोलो ना पड़ेगी, कम हो जाएगा, फिर और कम होगा। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में खत्म हो जाएगा। जैसे गुनाह करते करते करने की आदत पड़ती है, छोड़ते छोड़ते छोड़ने की, कुछ करो तो सही, हिलो तो सही। और आखिरी बात, बल्कि 2 बातें बस, एक नमाज की पाबंदी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी अज़म करें फजर तकबीर ऊला के साथ मस्जिद में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस्लाम में तौहीद के बाद नमाज से बड़ा हुक्म कोई नहीं। अल्लाह खिला रहा है तो अल्लाह कहते हैं मेरे घर पे आके तुम्हें सजदा करना पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं अल्लाह हर नमाज में ऐलान करवाते हैं हय्या अलस सलाह आ जाओ, हय्या अलल फलाह आ जाओ। ये ऐलानात हवा में तहलील होके ख़त्म हो रहे हैं। हम समझते हैं बस मुअज्जिन की ड्यूटी है। वो भाई ये अल्लाह क़यामत में हुज्जत तमाम करेगा कि जब से बालिग हुआ था ना उस वक्त से लेके मौत तक तू अजान सुनता रहा है, मैं तुझे याद दिलाता रहा और तू सुन सुन के सुन हो गया था, तू समझते हो। और आखिरी बात देखो, रिश्तेदारी जोड़ने का इस्लाम में हुक्म है, तोड़ना जायज़ नहीं है। रिश्तेदारों में सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। ये बड़ा ख़तरनाक रिश्ता है इस हवाले से कि अगर ये हक आपने ज़ाया किया तो बख्शिश के दरवाजे आप पर बंद हो जाएंगे। बूढ़े माँ बाप को बोझ मत समझो। बूढ़े माँ बाप को ये समझो कि अल्लाह ने जन्नत कमाने का बेहतरीन ऑप्शन दे दिया हमें। हदीस में आता है जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और उसने खिदमत करके अपने गुनाह माफ नहीं करवाए और जन्नत को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया, उस पर अल्लाह की लानत है। यानी इतना बेहतरीन ऑप्शन उसे जाया कर दिया। हमें ऐसे वाकयात गैर मुस्लिमों में सुनने को मिले हैं जहां जहालत होती है। मैं मानता हूं सब नहीं ऐसा करते। मैं एक गांव गया, वहां वाकया हुआ। मैं वो वाकया वीडियो में तो नहीं इस तरह से उस गांव का नाम लेके बयान कर सकता था, ऐसी चीजें में फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं। अब तो किसी को क्या पता मैं किस गाँव की बात कर रहा हूँ। माँ बाप बूढ़े हो गए, बूढ़ा बाप है, कई सालों से बिस्तर पे है, तो बच्चों ने खुद ही कोई जहर दे के मार दिया कि यार जान छूटे, किसी काम का तो है नहीं। ये हो रहा है।
سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے, لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں, گوروں نے تو حل تلاش کیا, بوڑھا ماں باپ ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا, نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن, کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار, تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا, میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں, خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا, جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا, کچھ چیزوں میں پروناؤنسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا, ایسے پھول کا گپا ہو جاتا ہے, پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, 5 منٹ آپ کے پاس ہیں سوالات کے لیے, کیونکہ ٹائم بہت لمبا بیان آج میں نے کھینچ لیا ہے. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال. جی جناب. وعلیکم. جی ہاں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یورپ سے سفر ہوا, بہت سے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے, وہاں اسٹے کرنے کے لیے, تو آپ کا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ ہم, بلکہ ان کے ساتھ میں یا میرے ساتھ یہ اس میں پھر ہم بحث کریں گے بعد میں بیٹھ کر, یورپ گئے تھے. تو یہ تو کاروباری آدمی ہیں, یہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں 1-1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں. جو 1-1.5 لاکھ سے کم ہے تو کوشش کرے یہیں 1-1.5 لاکھ ہو جائیں. نہیں ہو رہے, بالکل ہی گیس بجلی کا بل ہی ادا نہیں ہو رہا, تو مرنے سے بہتر ہے کہیں اور نکل جائے بھائی, تو وہاں جا کے مر, ٹھیک ہے نا. یہاں قبرستانوں میں جگہ, پاپوش کا قبرستان دیکھا آپ نے, ایک ایک قبر سے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنے مردے اٹھیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اب انسانیت کی آدھی آبادی تو یہیں سے پوری ہو گئی ہے, تو مردے کے اوپر مردہ, پھر وہ گورکن یہ تھوڑا سائڈ پہ لگا کے دوسرا مردہ, پرانا والا اس سائڈ پہ کیا, کچھ کے گردے بیچ دیے, کچھ کے گھٹنے بیچ دیے, کچھ کے یہ بیچ دیا, بیچ باچ کے پورا مردہ بھی ایک قبر میں نہیں ہے. ایک مردہ ہے, گردے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے کسی اور مردے کے. عجیب سا پاپوش کے قبرستان میں حساب. بھائی گورنمنٹ کچھ زمین تو دے لوگوں کو مردے دفنانے کے لیے یار, اتنی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, تو کیا یار ملک کا حشر ہے. تو اس لیے 1-1.5 لاکھ اگر کوئی کما رہا ہے تو نہ جائے, کیونکہ یہاں 1 لاکھ میں برکت بہت ہوگی, سمجھتے ہو. 1 لاکھ میں 50,000 بھی ایک کمارے چھڑے چھاٹ جس کی نئی نئی شادی, اس کے 50,000 میں بھی آڑا ترچا کر کے گزارا ہو جائے گا. مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ بل ہی اتنا آ جاتا ہے, تو یعنی 50,000 کم کہہ دیا میرے خیال میں نے, ہاں لاکھ روپے تقریباً ہو. 50 میں تو کیا کرے گا وہ بیچارہ, بل اتنا 8-10,000 تو فری پھوکٹ کا بل آ رہا ہے. پھر گیس شارٹ ہو رہی ہے مارکیٹ سے. اب روزہ رکھنا ہو کسی نے صبح, تو سحری کے وقت میں گیس ہی نہیں ہے. آج مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو صبح گیس ہی نہیں, کیا کروں؟ میں نے کہا رات کو پکاؤ. کہہ رہے ہیں رات کو پکا کے صبح کھائیں گے, ٹھنڈا ہو جائے گا, کیسے کھائیں گے؟ تو کتنے مسائل کھڑے ہو گئے. پھر سلنڈر خریدو, تو اب وہ سلنڈر خریدنے کے 50,000 میں پیسے کہاں سے؟ تو جس کی آمدن لاکھ سے کم ہے اور وہ لاکھ تک پہلے کوشش کرے یہیں کسی طرح بڑھائے, نہیں بڑھا سکتا تو پتلی گلی سے نکل جائے وہ, کیونکہ مرے گا قبرستان میں جگہ بولو نہیں ہے. تو وہاں جا کے زندہ رہ لیا تو ٹھیک ہے, مر گیا تو کماؤ, وہاں ان کے پاس اسپیس بہت ہے, سمجھتے ہو, بہت اسپیس ہے ان کے پاس مردے دفنانے کی. لیکن جو لاکھ سے اوپر کما رہا ہے نا, یہ پیسے والا ہے, اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ وہاں کماتے ہو تو پھر وہیں کے حساب سے خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ بہت مہنگے ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں جب تک بیوی بھی نہیں کماتی, مرد بھی نہیں کماتا, تو پھر آگے بچوں کے بڑے مسائل ہیں. اسکول میں ہومو سیکسولیٹی سکھائی جا رہی ہے بچوں کو باقاعدہ, تو آپ اپنے بچوں کو کیسے یہ سب چیزیں پڑھاؤ گے بھائی؟ پھر بچہ بڑا ہو کے کہے گا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے. آپ بولو گے یار تو باتیں کس قسم کی کر رہا ہے؟ وہ کہے گا جس قسم کے اسکولوں میں پڑھایا اس میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں ہم کو. آپ کی بہو آئے گی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میری بہو ہے یا میرا بیٹا ان کے ابا کا داماد ہے یا بہو ہے. کچھ عجیب سی کنفیوژن ہے. ایک لاکٹ سے پتہ چلتا ہے, دونوں آدمی ہوتے ہیں, جس کے لاکٹ ہے اس کو انہوں نے بیوی فرض کیا ہوا ہے, کان میں لاکٹ, جس کے نہیں ہے تو وہ آدمی. ایسا عجیب سا سیٹ اپ چل پڑا ہے, اللہ کی پناہ بھائی. تو وہ سیٹ اپ وہاں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, تو آپ کیسے یعنی چلو گے؟ تو وہاں تو بیچارے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے, اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے, تو کیا کریں؟ تو میں کیا کہتا, کیا کریں؟ میں صبر کریں اور کیا کریں. ریاست کے اگینسٹ کون جا سکتا ہے؟ پھر حکومت اور ہی کچھ نہ کر دے. تو یہ ہے حساب کتاب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو میل ہو اور وغیرہ وغیرہ تو پھر دیکھ لیں. لیکن بہرحال کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ. تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ خود فیصلہ کریں جانے کہ نہیں جانا. جناب جی دیکھیں, یہ صرف یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے, میں سوال سے دہراتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں پھر سوال نہیں آتا, کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں
عورت سجدہ کرے گی سمٹ کے، تو صرف سجدہ ہے یا رکوع بھی سمٹ کے، یا وہ مردوں کی طرح رکوع کرے گی؟ تو صرف حنفی میں نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے یہ، سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہاں تک کہ 150-200 سال پرانے جو اہل حدیث تھے ہندوستان میں، وہ سب کا اجماع اس پر کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، رکوع میں بھی سمٹے گی، سجدے میں بھی سمٹے گی، قیام میں بھی سمٹے گی۔ یہ مسئلہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، سلفی مکتب تھے تو اصل میں حنبلی، لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے خروج کیا، تو یہ ان کا فتویٰ تھا کہ عورت جو ہے نا سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی، وہاں سے یہ فتویٰ پھیلا، پھر ہمارے اہل حدیثوں نے بھی لے لیا، تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے، اجماع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سمٹ کے سجدہ نہ کرو، اس سے مراد مردوں کو خطاب ہے، عورت خود بخود پردے کا احکام ہے۔ تو یہ چاروں مکاتب فکر میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک تابعیہ کا ذکر کیا ہے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری کیسی تھیں، وہ سمٹ کے پڑھتی تھیں، عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں، ورنہ امام بخاری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدینہ مکہ میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی پڑھ رہی ہیں، تو ان کو ایک ملی، تو اس کا مطلب باقی ساری سمٹ کے نماز پڑھتی تھی۔ ہاں رکوع بھی ایسے مردوں کی طرح سیدھا ہو کے نہیں، بس جتنا ہلکا سا رکوع کریں گی، تھوڑا سا جھکیں گی تاکہ جسم سمٹا رہے نا۔ اس پر میرے کلپ موجود ہیں کافی، اس پہ میں بات کر چکا ہوں اس موضوع پر۔ جی ہاں بھائی کا سوال یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں، تو جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوسرا، جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو اللہ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا، اللہ کو اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ دیکھیں جو اپنے زمانے میں تورات انجیل کو فالو کرتے تھے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں گائیڈنس تھی، ہدایت اور روشنی تھی۔ یحکم بہا النبیون، جو پیغمبر تھے وہ تورات پہ فیصلہ کرتے تھے، والربانیون، اور جو بھی اللہ والے لوگ تھے۔ تو جب تک تورات اللہ نے نازل کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ہی کا پابند بنایا، چند احکام چینج کیے انجیل میں، باقی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس میں چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے، زیادہ نہیں تھی۔ تو ایک سیکنڈ بھائی کا جواب دے دوں نا، تو جب تک وہ کتابیں تھیں تو ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے۔ جب قرآن دنیا میں آیا ہے، ایک تو آیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں، ٹکراؤ ہے ان میں۔ تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی، ان مذہبوں کی حفاظت، ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا، اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی، اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا۔ یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے۔ تو جب اسلام دنیا میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، قرآن آیا، اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا، احکام بھی بدلتے ہیں۔ تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے، جب زمانہ چینج ہو گیا، بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے۔ بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں، پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں، تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں، 4000 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں، اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے 4 میں باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا، تو اس میں ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑ پتی لوگ 400 بیویاں رکھ لیتے، اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو نا نہیں آتی۔ تو اسلام نے محدود کیا نا، تو یہ چینجنگ ضروری تھی، اس زمانے میں ضروری نہیں تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں
جو اللہ نے چینج کیے, طلاق کے حکام, وراثت کے حکام, نمازیں 5 فرض کر دی, پہلے کم تھی, تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کیا, لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی, قیامت تک چلے گا. اور 1400 سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی, عروج و زوال ہوا, اب تک چل رہا ہے وہ, تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت میں میرا خیال ہے. جی جناب, یہ بھائی کچھ پوچھ رہے تھے, بہترین بات کی آپ نے, یہ پورا بیان میرا اسی پر تھا. کہہ رہے ہیں لبرلزم بہت پھیل رہا ہے, لوگوں نے اب حقوق العباد کو زیادہ فوکس کیا ہے, حقوق اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. بالکل بات, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے, اصل میں اس نعرے کے پیچھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بعد میں ہے, مخلوق کا آپس کا رشتہ پہلے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے پر پہلے ہے, ابا اما کے بعد میں جو پیدائش کا ذریعہ بنے. تو خدا کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیچ سے نکالا گیا مذہب کا لیبل لگا کے کہ مذہب تو بعد میں, پہلے تو انسان ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, مذہب پہلے ہے, خدا. مذہب کا نام مطلب کیا ہے؟ خدا کے حقوق. تو خدا پہلے ہے, وہ تھا تو اس نے پیدا کیا نا ہمیں اپنے ارادے سے, تو اس لیے خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں بعد میں. اور آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہو تو مخلوق کے حقوق زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہو آپ. یہ لبرل لوگ جو مخلوق اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا, لبرلزم میں جو جتنا آگے ابا اما کے ساتھ اتنا ہی بدسلوکی کر رہا ہے وہ, اور جو جتنا مذہبی ہوگا ابا اما کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا وہ. تو حقوق العباد تو مذہبی لوگ, زکاتیں کون نکالتا ہے؟ لبرل لوگ نکالتے ہیں, مذہبی لوگ نکالتے ہیں. قربانی پہ کروڑ روپے کے جانور ذبح کر کے اتنا غریبوں کو مذہبی لبرل لوگ کھلاتے ہیں, مذہبی لوگ کھلاتے ہیں. آخر میں ایک مثال ایسی دوں گا جو بڑی خاندانی, عورت کے حقوق لبرل لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں یا مذہبی لوگ؟ نہیں یقین آتا آپ آ جاؤ ہم سے کبھی چھاؤں میں ملو, آ کے ہم بتائیں گے ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں بیگمات کو اور بچوں کو رکھ کے. مذہبی آدمی کہے گا عورت نہیں کمائے گی, مرد کما کے بیوی کو کھلائے گا, اس کے بچوں کو بھی کھلائے گا, گیس بجلی کا بل بھی دے گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرے گا, اس کی ڈلیوری کا خرچہ بھی, بچوں کی پھر شادیوں کی ٹینشن, بچوں کی ایجوکیشن, ساری ٹینشنیں کس پہ ڈال دی؟ مذہبی لوگوں نے مرد پہ ڈال دی. لبرل لوگوں نے کہا کہ گرل فرینڈ بھی چائے اپنے خرچے پہ پیے گی, بیوی تو دور کی بات, اور بوائے فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ. آپ جاؤ جو ذرا زیادہ آپ, یہ تو غریب قسم کے لبرل ہیں ہمارے ہاں, جو گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے بھی, غریبوں والی گرل فرینڈیں ہیں. وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے, ایک میرے لیے. تو ہوٹل والے نے کہا کمبخت, جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی, رکھ کے غریب ہوا ہوں. ساری دولت پی گئی ہے وہ. تو یہ تو غریبوں کی گرل فرینڈ ہیں جن میں 500 روپے کا بیلنس ڈال دیا 1000 کا. یہ غریبوں کا کام ہے. جو مالدار گرل فرینڈ ایسے ہی وہ چھچور بنا ہے. یہ مالداروں کی جو گرل فرینڈ جو لبرلزم میں بہت آگے, ان کی گرل فرینڈ اپنا خرچہ کر, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تجھے میں اچھا لگتا ہوں تو یہ تیرا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اگر مجھے تو اچھی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو میں ہی اچھا لگ رہا ہوں نا, تو تو اپنا خرچہ کرے گی. میں بیلنس, میں جب تجھ سے بات کروں گا اپنے 1000 کا بیلنس میں ڈالوں گا, جب تو نے بات کرنی تو اپنے موبائل میں تو خود بیلنس ڈالے گی. تو حقوق کا لیبل تو بڑا لگا ہوا ہے, لیکن حقوق مارکیٹ سے شارٹ ہیں. حقوق مذہبی لوگ ہی ادا کرتے ہیں میرے بھائی. ابا کو مانتے ہیں, اماں کو مانتے ہیں, ٹیچر کو مانتے ہیں, استاذوں کا احترام ہے, بہن بھائیوں کا احترام ہے. بہت سارے حقوق کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو لبرل لوگوں کے ہاں بالکل بھی نہیں ہے. چلو بھائی جی, بہترین بات کی آپ نے. کہہ رہے ہیں عدالتی خلا جب شرن کالعدم ہے, زیادہ تر 100% نہیں, بعض کیسز میں وہ معتبر بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر تو کالعدم ہی ہے. کوئی بھی عورت پہنچ جائے عدالت خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے اس کو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ علماء کا متفقہ فتویٰ کیوں شامل نہیں کرتے؟ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب شریعت کورٹ میں تھے, جج تھے, تو اس وقت جتنے شریعت کے خلاف کیسز آئے انہوں نے وہ تبدیل کروا دی. اب وہ قانونی طور پر ان کی حیثیت نہیں ہے, اب حیثیت ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی. اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے. مفتی تقی صاحب تو فتویٰ تو دے دیتے ہیں کہ کالعدم ہے, تو اب کورٹ تھوڑی ان کے فتویٰ, کورٹ کا تو ایک پروسیس ہے نا. سب سے پہلے آواز اٹھائے گی اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے بعض دفعہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی, یار تم اس پہ آواز اٹھاؤ, لیکن آواز نہیں اٹھا رہی. دوسرا یہ ذمہ داری ہے سیاسی مذہبی تنظیموں کی. جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے اور JUI کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ عوام ہم سے کیا چاہتی ہے. عوام جو چاہتی ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی پہ عام طور پہ ووٹ ملتے ہیں. تو عام طور پہ, لیکن دونوں تنظیموں میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں, لیکن کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میجورٹی یہی ہے کہ بھائی عوام کے مسئلے حل نہیں کرنے, عوام نے جس کو مسئلہ بنایا ہے وہ اس کو مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام کا ہمارے پاس کراؤڈ آئے. تو
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، ورنہ یہ تو پورا خاندانی نظام ایسا واٹ لگنے والی ہے نا عدالتی کورٹ، ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے یہ، ایسی واٹ لگنے والی ہے. آپ کی ایک چیز بیوی تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی. پہلے مرد کو پتا ہوتا ہے یار جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ میری رہے گی. اب مرد کو پتا ہے کہ یار یہ جتنی یہ کوئی میری ویری نہیں ہے، جب تک یہ رہنا چاہے رہ سکتی ہے، ورنہ پرس اٹھائے عدالت سے کھلا لیا اور وسیم سے شادی کر کے، بھائی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت، نکل لی. اب یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. یار کیا بھروسہ ہے یار، میں اس پہ خرچ کروں، اس کو پراپرٹی دوں، آج میں نے پراپرٹی دی، پتا چلا کل یہ پتلی گلی سے کوئی مرد دے گا. ہمارے یہاں تو پورے پورے گھر بیویوں کے نام کر دیتے ہیں. اب نہیں کرے گا وہ، بھائی کل پلاٹ دیا نکل لی وہاں سے، بچے بھی پیدا نہیں کرے گا آدمی، کہے گا یار 2 بچے، کیونکہ خلا کے بعد بچے عورت ہی کو ملتے ہیں. نہ بچوں پر اعتماد رہا کہ بچے بھی کسی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہیں، بیگم بھی. تو پھر مرد کہے گا اپنی جنسی خواہشات پوری کرو، اس کو زیادہ فری کرانے کی کوشش. وہی گرل فرینڈ میں جو ہوتا ہے نا وہی سیٹ اپ ہو جائے گا. یہ بس جتنا مزے اڑا سکتے اڑاؤ، باقی زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو. فیوچر میں اس عدالتی خلا کا یہ رزلٹ نکلنے والا ہے، سمجھتے ہو؟ چلو بھائی یار، حضرت مفتی تقی صاحب ساری زندگی بہت سے مسائل پہ لڑتے رہے ہیں، اب وہ بیچارے ایجڈ ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، کچھ ہم بھی تو کریں نا کام. اسلامی نظریاتی کونسل پہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں آپ کہ ہم اس عدالتی خلا کو نہیں مانتے. خدا کی قسم سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے جب یہ LGBT پہ اٹھائی نا آواز تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مجھ سے ملے، قطر میں ملاقات ہوئی، میں بھی کنیکٹڈ فلائٹ سے آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی اور پھر لوگوں نے اس کے خلاف، اس سے اسمبلی میں ہلچل مچی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سوشل میڈیا وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی یار، سب چپ چاپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، مولویوں کا مسئلہ ہے تو مولوی بھی آواز نہیں اٹھا رہے. تو آپ بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ کہ ہم اس عدالتی خلا کو نہیں مانتے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ہماری بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ داغا دے کا نا. چلو